इंशाल्लाह लर्निंग से भरपूर होगा। और आज का सेशन थोड़ा सा यानी प्रैक्टिकल होगा, और इसमें हम आफाक के प्लेटफार्म से जो चीज़ें आपको सपोर्ट कर सकते हैं सलों के लिए, उसको भी इंशाल्लाह ताला हम आपसे डिस्कस करेंगे। तो आज बेसिकली हम तीन चीज़ें डिस्कस करेंगे। पहली चीज़ होगी कि जितने भी टेस्ट टाइप्स हमने पढ़े थे, CRIs थे, SRIs थे या ERIs थे, उनकी जो आगे टाइप्स हैं उनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हम इंशाल्लाह स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो MCQs हैं इनके क्या एडवांटेजेस हैं और डिसएडवांटेजेस हैं। तो सबसे पहले जितने भी MCQs हैं उनको आपने यानी जब उनको डेवलप करते हैं तो वो अनबाइस्ड होते हैं। उनकी स्कोरिंग यानी उसकी स्कोरिंग में आपका कोई यानी पसंद नापसंद का कोई अमल दखल नहीं होता। दूसरा इसमें ये होता है कि जो कवर करता है ये बहुत ज़्यादा सिलेबस को आप इससे कवर कर सकते हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा MCQs बना सकते हैं और उसमें मुख्तलिफ चैप्टर से आप ले कर सकते हैं। फिर इसकी जो मार्किंग है वो बड़ी क्विक होती है। फ़ौरन आपने देखा कि एक मल्टीपल चॉइस दुरुस्त है तो आपने उसको दुरुस्त कर दिया, और अगर दुरुस्त नहीं है तो आपने उसको ना गलत कर दिया और उसके नंबर आपने यानी उसको आपने डिडक्ट कर दिया। तो इस तरह से इसकी जो मार्किंग है वो बड़ी आसान है। फिर रिलायबल एंड कंसिस्टेंट रिजल्ट्स हैं इसके, कि आप बच्चे से अभी टेस्ट लें, फिर थोड़ी देर बाद फिर लें तो उसके रिजल्ट सेम आएंगे। यानी इसमें जो कि गेसिंग पावर कम होती है ना, जो कि 4 ऑप्शन होते हैं, तो रिजल्ट्स बच्चे की सलाहियत के मुताबिक ही अब जितना भी आप दफ़ा टेस्ट करेंगे तो वो बार बार वही आते जाएंगे। फिर इसमें जो बच्चे के जो कॉग्निटिव लेवल हैं 3 लेवल तक इसमें आप जज कर सकते हैं। नॉलेज के बहुत ज़्यादा इसमें आप कर सकते हैं, अंडरस्टैंडिंग के उससे कम और एप्लीकेशन के उससे भी कम, लेकिन बहरहाल इन 3 लेवल्स के ऊपर जो बच्चों की सलाहियतों को असेस करने के लिए ये काफ़ी रिलायबल टेस्ट समझा जाता है। इसके जो डिसएडवांटेजेस हैं वो ये हैं कि इसमें किसी हद तक जो है वो गैस का भी यानी फैक्टर हो सकता है। कोई बच्चा बिल्कुल आंखें बंद करके भी अगर उसमें टिक करे तो चांस होता है, बहुत कम चांस होता है वो, लेकिन कुछ ना कुछ उसमें शायबा होता है। फिर इसको जो बनाना है, इसको कंस्ट्रक्ट करना बहुत मुश्किल होता है। इसकी मुख्तलिफ इसके पार्ट्स हैं, जैसे इसका मेन स्टेम है, फिर उसकी की होती है जो इसका आंसर होता है, डिस्ट्रक्टर्स होते हैं। हर एक में अलग अलग चीज़ों का ख्याल रखना होता है जो हर टीचर के बस की बात नहीं होती। तो इसलिए ये कहा जाता है कि ये मुश्किल है। हमारे एक टीचर ने PhD में हमें बताया कि किसी पेपर के लिए बाज़ औक़ात एक आइटम जो है वो कई माहिरीन मिल के बनाते हैं, और एक आइटम बनता है तो उसके ऊपर बाज़ औक़ात जो इदारे वो पे करते हैं बाकायदा, क्योंकि ये आम बंदे के बस में नहीं होता इसको अच्छे तरीके से बनाना। फिर इसमें जो हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स है ना, जिसमें मतलब है एनालिसिस है, सिंथेसिस है, या आजकल इवैल्यूएशन है और क्रिएटिविटी है, ये जो हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स हैं, रीजनिंग है, ये जो है इसमें थोड़ा सा कमज़ोर होता है इनको जज करने के लिए। फिर थिंकिंग प्रोसेस नहीं शो कर सकता, यानी ये आप नहीं मालूम कर सकते कि बच्चे ने वाकई सोच के ये जवाब दिया है या अंदाजे से दे दिया हुआ है। तो उसकी जो होता है ना, जैसे सब्जेक्टिव पेपर है तो उसमें आप बच्चे के लिखाई से अंदाज़ा लगाते हैं कि वो क्या सोच रहा है, लेकिन इसमें ये होता है कि आप बस जवाब को देखते हैं वो सही है या गलत है, उसके पीछे क्या प्रोसेस उसने थिंकिंग का किया नहीं किया, उससे यानी आप नाबलद होते हैं। और फिर इसमें बाज़ औक़ात क्लूज़ हो जाते हैं, यानी बच्चे को अंदाज़ा हो जाता है किसी सवाल से, या जो आपने जो ऑप्शंस दिए होते हैं, डिस्ट्रक्टर्स और कीज़ दी होती हैं, उससे बच्चे को अंदाज़ा हो जाता है। जैसे बाज़ औक़ात हमने अगर ऊपर पूछा हुआ है एक खाली जगह में और नीचे मुख्तलिफ फ्रूट्स हैं और एप्पल भी है और बनाना भी है, तो ऊपर हमने स्टेम में एन डैश कर दिया, तो इसका मतलब है एन से फ़ौरन बच्चे को पता चल जाएगा कि इसमें एप्पल आएगा। तो इस तरह की बाज़ औक़ात मिस्टेक हो जाती है अनजाने में, तो ये भी इसकी एक वीकनेस या डिसएडवांटेज शुमार होता है। इसी तरीके से जो फिल इन द ब्लैंक्स हैं उनके भी कुछ फ़ायदे हैं और कुछ उसमें डिसएडवांटेजेस हैं। तो पहला इसमें यह है कि एसेस रिजल्ट रिकॉल प्रिसाइजली, यानी बच्चे का जो नॉलेज लेवल है ना, जो चीज़ें याद की जा सकती हैं
ان کو اچھے طریقے سے خالی جگہیں جج کرتی ہیں. پھر گیسنگ اس میں کم ہوتی ہے چونکہ آپشن ہوتا ہی نہیں ہے، خالی جگہ میں آپشن نہیں ہوتا عام طور پہ. تو جب وہ اپنی طرف سے دیتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ گیس نہیں کر رہا ہوتا بلکہ ایک تھاٹ پروسیس کے تحت وہ چل رہا ہوتا ہے. پھر آنسر دینا اس کا بڑا آسانی سے ہوتا ہے، اور ٹیسٹ بھی بن سکتا ہے، اس کا کوئز بھی بن سکتا ہے، اور اس کو بنانا بھی بڑا آسان ہے، ملٹیپل چوائس کی نسبت بہت آسان ہے. اور اس سے جو ویکیبلری اور ٹرمینالوجی جو ہے جیسے مختلف سبجیکٹس میں ڈیفینیشنز ہیں، ان ڈیفینیشنز کے لیے خالی جگہ کا کویشچن بنانا بہت زیادہ بہتر ہوتا ہے. اس کے جو ڈس ایڈوانٹیجز ہیں اس میں یہ ہے کہ یہ لمیٹڈ ہے لوور آرڈر تھنکنگ سکلز کے اوپر. مثلا یہ نالج، انڈرسٹینڈنگ، اپلیکیشن، جو پہلے تین ہیں یہ لوور آرڈر شمار ہوتے ہیں، ان کے اندر یہ محدود ہے. ہائر آرڈر جو ہے وہ اس میں بھی یہ نہیں اس میں اسسمنٹ کر سکتا. اور بعض اوقات جواب میں ایمبیگیٹی پائی جاتی ہے، غیر واضح جواب ہوتا ہے. مثلا آپ نے کوئی ایسا سوال پوچھا جس کے کئی صحیح جواب ہو سکتے ہیں، تو وہ پھر بچے کو کنفیوز کرتا ہے. تو اس میں تھوڑا سا اس میں بچنا چاہیے. انکریجز روٹ میمورائزیشن، یہ پھر یاد کرنے والے جو ہے نا، جیسے ڈیفینیشن تو وہ آپ یاد کر لیں تو اس کی خالی جگہ آتی ہے تو آپ کو آسانی سے ہو جائے گا. تو میمورائزیشن کو یہ سپورٹ کرتا ہے. اور اسی طریقے سے جو آخری اس کی ہے وہ یہ ہے کہ جو کمپلیکس سکلز ہیں جیسے کرٹیکل تھنکنگ ہے، ریزننگ ہے، ان کے لیے یہ تھوڑا سا پور ہے. ایک میں نے خانہ خالی چھوڑا ہے کہ آپ ایک خالی جگہ کا ڈس ایڈوانٹیج آپ لوگ یہاں چیٹ باکس میں ہمیں لکھیں کہ خالی جگہ بنانے کے یا اس کو بناتے ہوئے کوئی کیا ڈس ایڈوانٹیج ہو سکتا ہے، اس حوالے سے ایک ایک پوائنٹ آپ لوگ دیں ہمیں. اپنی انگلیوں کو حرکت دیں اور لکھیں کہ خالی جگہوں کا کوئی آپ کے ذہن میں کوئی نقصان ہو تو وہ ذرا لکھیے. یہاں میری آواز آ رہی ہے نا؟ مجھے لگتا ہے کہ بعض لوگ آن کر کے میوٹ کر کے بیٹھے ہوئے موبائل کے سامنے. چلیں آپ جب تک سوچتے ہیں نیکسٹ سلائیڈ پہ چلتے ہیں. نیکسٹ ہے ہمارے پاس شارٹ کوسچنز ہیں، کانٹیکٹ میں جو بچے گیس لگا سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. چلیں جی ماشاءاللہ جی جوابات آنا شروع ہو گئے. آپ لکھتے رہیں ساتھ ساتھ سنتے بھی رہیں. ابھی ہم بات کر رہے ہیں شارٹ کوسچن جو ہیں ان کے ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز کو. تو یہ بھی اگین ریکال کرتے ہیں، یعنی ایسیس کرتے ہیں ریکال کو اور انڈرسٹینڈنگ کو. پہلے دو لیولز کو زیادہ یہ بہتر طور پہ ایسیس کرتے ہیں. اور اسی طریقے سے اس میں جو گیسنگ ہے وہ بھی کم ہو جاتی ہے چونکہ بچے نے خود جواب کنسٹرکٹ کرنا ہوتا ہے. ٹائم ایفیشینٹ ہے، جلدی میں بچہ شارٹ کوسچن 2 3 4 لائنوں کا ہوتا ہے، 5 لائنوں کا میکسیمم ہوتا ہے. تو اس کو جواب یعنی جواب دینے میں بھی اور پھر جو مارکنگ کرتے ہیں ہم اس میں بھی ذرا آسانی رہتی ہے. بنانے میں بھی یہ قدرے آسان ہے. اور جو کنسائز جو ہے نا یعنی بریف اور کلیئر آنسر کو جو ہے نا وہ یہ پروموٹ کرتا ہے. اب ٹو دا پوائنٹ ہوتا ہے، یعنی کہ آپ نے ایک ہی بات پوچھی ہوتی ہے تو ایک ہی بات کے اوپر بچے نے جواب دینا ہے. تو ڈیٹیل اس میں نہیں ہوتی، تو 2 3 چیزیں اس میں نہیں پوچھی جاتی، ایک وقت میں ایک چیز پوچھی جاتی ہے. اور یہ جو ہے نا یہ بھی ایویلیویشن اور انالیسس یعنی جو ہائر آرڈر تھنکنگ سکلز ہیں ان کے لیے یہ تھوڑا سا لمیٹڈ ہے، بہت زیادہ ڈیپتھ نہیں ہے اس میں. اور مارکنگ میں اس کی سبجیکٹیوٹی پائی جاتی ہے، یعنی اس میں پھر آپ اپنی پسند ناپسند شامل کر سکتے ہیں. ایک بچے نے ڈیفینیشن اپنے انداز میں لکھی ہے یا کوئی بات آپ نے پوچھی اس نے اپنے انداز میں لکھی ہے تو آپ اس کو اپنے انداز میں اسیس کر سکتے ہیں. اور میں بھی کہ آپ اس کو تھوڑا سا انڈر گریڈ کر لیں یا اوور یعنی مارک کر لیں، اس کو ہائر مارکنگ کی طرف چلے جائیں. مارکنگ میں تھوڑا سا ٹائم اس میں زیادہ لگتا ہے خالی جگہوں اور ایم سی کیوز کی نسبت، کیونکہ اس کو آپ کو پڑھنا پڑتا ہے. اور پڑھنے کے بعد پھر آپ نے جو روبرک شارٹ سا ہوتا ہے اس کے مطابق اس کو دیکھتے ہیں، یا کرائٹیریا جو ہوتا ہے اس کے مطابق دیکھتے ہیں. تو اس میں مارکنگ میں ٹائم لگتا ہے. اور اس میں یہ بھی لمیٹیشن ہوتی ہے کہ آپ زیادہ وضاحت اس میں نہیں پوچھ سکتے، اس میں مختصر بچے نے جواب کرنا ہوتا ہے. یہ اس کا ڈس ایڈوانٹیج ہے. ایسے ٹائپ جو کویشچنز ہیں
ان کے بھی بہت زیادہ فائدے ہیں. اور اس میں جو سب سے پہلی بات ہے وہ یہ ہے کہ ہائر آرڈر تھنکنگ اسکل جو ہے جیسے انالیسز ہے, ایویلیویشن ہے اور آپریشنز ہیں, ریزننگ ہے, کریٹیکل تھنکنگ ہے, ان صلاحیتوں کو یہ آرام سے سیکھتا ہے. اور بلوم کی ٹیکسانومی کو یہ جو ہائر لیول پہ جا کے اسیس کرنے کی یہ صلاحیت رکھتا ہے. اور اس میں گیسنگ بھی ظاہر ہے اس طرح سے الاؤ نہیں ہوتی, بات ٹو دا پوائنٹ لکھی ہوگی تو اس کے مارکس ملیں گے بچے کو, ورنہ نہیں ملیں گے. پھر اس میں فریڈم آف ایکسپریشن ہوتی ہے کہ بچہ جو ہے وہ اپنی مرضی سے اپنے انداز میں بات کر سکتا ہے. تو اظہار کی جو قوت ہے جو لائف سکلز میں بھی آتی ہے یہ اس سے ڈیولپ ہوتی ہے. اس طرح سے رائٹنگ سکل ڈیولپ ہوتی ہے. آپ کو کوئی سوال پوچھا ہو تو آپ پہلے سوچتے ہیں کہ کہاں سے اس کا آغاز کریں, بعد میں کیا پوائنٹ لکھیں, اچھا جی مین پوائنٹ کے آگے کوئی اگر پوائنٹ بنتے تو یہ ساری جو سوچ ہے ایک بچہ پورا ذہن میں میپ بناتا ہے. اس سے بچے کے اندر رائٹنگ سکل جو ہے وہ ڈیولپ ہوتی ہے. اور اس کی جو تیاری ہے نا, یعنی اس کو آپ نے جب اس کا سوال بنانا ہے وہ قدرے آسان ہوتا ہے, بلکہ سب سے آسان ہوتا ہے. اور بچوں کے لیے جواب دینا بھی اس میں آسانی ہوتا ہے اگر ان کو اس کی انڈرسٹینڈنگ ہے اس کی. تو پھر اس میں جو ڈس ایڈوانٹیجز ہیں وہ ہیں کہ یہ جو میں نے پہلے بھی بات کی ہے کہ اس میں بائسنس ہو سکتی ہے گریڈنگ کے لحاظ سے, کہ آپ اپنی پسند ناپسند کا اس میں چیزیں دیکھ سکتے ہیں. تو وہ کل ہم نے بات کی تھی کہ ہم اس کو روبری کے ذریعے منیمائز کر سکتے ہیں. اور اسٹوڈنٹ کی جو یعنی اس میں چونکہ چوائس کا ایک آپشن ہوتا ہے نا کہ آپ ظاہر سارے اس میں نہیں دے سکتے. آپ نے 10 چیپٹر میں اگر 25 لانگ کوسچن تو پیپر میں تو آپ نے شاید 2 دینے ہیں یا 3 دینے یا 4 دینے ہیں. تو اب بچے کی قسمت خراب ہو سکتی ہے کہ اس کو وہی کوسچن یاد نہیں تھے, انہی کو اس نے انڈرسٹینڈ نہیں کیا ہوا تھا, تو اس نے اس کے علاوہ کوئی کوسچن آ گیا. تو یعنی اس میں یہ چانس ہے کہ جو یعنی خوش قسمت بھی ہو سکتی ہے بچے کی کہ چند سوال اگر اس کو یاد تھے تو وہی پیپر میں آ گئے تو اس کی اچھی بات ہو گئی, اس کی خوش قسمتی ہے. لیکن اگر اس کی بدقسمتی کب ہے کہ جو 2-4 کوسچن اس نے چھوڑے ہوئے تھے کسی وجہ سے وہی پیپر میں آپ نے دے دیا. اسی طریقے سے جو رائٹنگ میں اگر بچے کو اس کے اندر یعنی لکھنے کی صلاحیت نہیں ہے کنسائز طریقے سے, تو وہ بعض اوقات پٹری سے پھر اتر جاتا ہے اور وہ ادھر ادھر کی باتیں زیادہ کرتا ہے, ٹاپک سے یعنی وہ نکل سکتا ہے. اور جو کل بھی بات ہوئی تھی کہ جو بچے لکھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے, بات کو سمجھتے ہیں, وہ اظہار کے ذریعے کمیونیکیشن کے ذریعے وربلی وہ بتا سکتے ہیں اور وہ لکھ نہیں سکتے, ان کو یار ہے ان کی ملٹیپل انٹیلیجنس لکھنے والی نہیں ہے, وہ ایکسٹرا ورڈ ہیں اور بولنے والے ہیں, تو ان کے لیے لکھنا اور یہ سوچ کے لکھنا یہ بڑا ان کے لیے مشکل ہوتا ہے. اسی طرح سے کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں, ایک تو یہ نا کہ اس کو لکھنے سے دلچسپی نہیں ہے, ایک یہ کہ اس کو لکھنا ہی نہیں آتا, اس کو حقیقت لکھنی ہے تو اس کو یاد نہیں آ رہا ہے کہ یہ قیوم والے کاف سے ہوگا یا کتاب والے کاف سے ہوگا. اس طرح سے بچوں کو یعنی یہ 2 طرح سے لکھنے کی شوق نہ ہونا یا لکھنے کی صلاحیت ہی نہ ہونا, تو وہ بچے کی جو کمپیٹنسی ہے اس کو وہ یہ جج نہیں کر سکے گا. اچھا جی, ابھی میں آپ سے شیئر کروں گا کہ ان کویسچنز کو بناتے ہوئے ڈیولپ کرتے ہوئے ہمیں کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. تو جو ایم سی کیوز ہیں اس میں جو اسٹیم ہم بناتے ہیں, اسٹیم کا مطلب یہ ہے کہ جو مین پارٹ ہوتا ہے کویسچن کا, تو اس کو بناتے ہوئے آپ نے 2 چیزوں کا خیال رکھنا ہے. پہلی چیز ہے کہ جو اسٹیم ہے وہ خود اپنی وضاحت کرتا ہو, یعنی اس میں پوری بات جو آپ پوچھنا چاہتے ہیں وہ بالکل کلیئر ہی اور اسپیسیفک ہو, اور اس میں جو نیگیٹو فریزنگ ہے وہ نہیں ہونی چاہیے. مثلا بعض ہم پوچھتے ہیں بعض اوقات کہ آپ کھانا تو نہیں کھائیں گے, تو اس کی بجائے آپ پوچھ سکتے ہیں کہ آپ کھانا کھائیں گے. آپ یعنی سوال میں اسٹیم میں کوشش کریں کہ نیگیٹو نہ ہو, اور بعض اوقات ڈبل نیگیٹو بھی ہم لگاتے ہیں اس کو, وہ اور زیادہ کنفیوزنگ ہے. اس کا جواب اگر بچہ نہیں دیتا ہے پھر بھی غلط ہوتا ہے, اور ہاں دیتا ہے تو وہ بھی غلط ہوتا ہے. تو اس لیے ان 2 چیزوں سے اسٹیم میں آپ نے اوائڈ کرنا ہے. پھر جو اس کی جو ڈسٹریکٹرز ہوتے ہیں, ڈسٹریکٹر سے مراد یہ ہوتی ہے کہ جو سوال کے یعنی جو جواب کے علاوہ آپشنز ہوتے ہیں, جو جواب ہوتا ہے اس کو کی کہتے ہیں. اس میں پہلا آپ نے یہ خیال رکھنا ہے کہ یہ سارے پلازیبل ہونے چاہیے. پلازیبل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک جیسے ہوں. مثلا آپ نے اگر ناؤن دیا ہوا ہے نا, سارے ناؤن ہوں. آپ نے اینیملز دیے تو سارے اینیملز ہوں, پلانٹس دیے تو سارے پلانٹس ہوں.
کیونکہ اگر آپ نے سوال پلانٹس کے بارے میں پوچھا ہے، ایک اس میں نہیں بنا تو بچہ فوراً اس کو مائنس کر دے گا، تو باقی 3 اس کے لیے سوچنے کے لیے رہ جائیں گے. تو اس کو کہتے ہیں پلازیبل کرنا. اس کو دوسرے نمبر پہ آپ نے یہ کرنا ہوتا ہے کہ کلیئر اور کنسائز ہونے چاہیے. لمبی اسٹیٹمنٹ سے اور لمبے فریزز سے بچنا چاہیے، اور انکلیئر جو اسٹیٹمنٹس ہیں ان سے بھی بچنا چاہیے. تیسری بات اس میں یہ رکھنی ہوتی ہے، تیسری اس میں یہ بات رکھنی ہوتی ہے کہ اس میں کلوز نہ ہوں کہ اسٹیم پڑھ کے یا اس کو پڑھ کے نا، جس طرح میں نے پہلے بھی مثال دی تھی نا وہ اے اور این والی. تو اگر آپ نے اوپر خالی جگہ پوچھی ہے تو یعنی آپشن پوچھا ہے تو نیچے این ایپل لکھا ہوا تو اس کا مطلب ہے کہ این والا اس میں آ جائے گا. تو یہ تھوڑا سا اس میں جو ہے نا کہ کسی طرح سے بھی آپ کے بچے کو جواب سے، ڈسٹریکٹر سے جو کی ہے اس کا کلو نہیں ملنا چاہیے. یہی چیزیں اس میں جو ہے نا میں نے بات کی تھی نا کہ یہ بنانا بڑا مشکل ہوتا ہے. تو یہ اس میں ہوتا ہے. پھر اس میں 1-2 چیزیں اور ہیں جس کو آپ کو اوائڈ کرنا چاہیے کہ ہم یہ بعض اوقات لیتے ہیں کہ بوتھ آف ابو یا آل آف ابو یا نن آف ابو، یا ہم کہتے ہیں کہ اے اور بی بوتھ یا اے اور سی. اس سے اوائڈ کرنا چاہیے. آپ کو الگ الگ اس میں جو ہے وہ ڈسٹرکٹرز دینے چاہیے. اچھا کی جو ہوتی ہے اس کی جو رینڈم اس کو رکھنا چاہیے. مثلا آپ نے فرض کیا پہلا MCQ ہے تو اس میں آپ نے جو درست جواب تھا وہ اے تھا، تو دوسرے میں بی نہ ہو، تیسرے میں سی نہ ہو، پہلے میں اے ہے دوسرے میں ڈی ہو جائے، تیسرے میں دوبارہ اے ہو جائے. یعنی اس کو رینڈم کرنا ہوتا ہے. آپ نے ایک پیٹرن جو ہے وہ فالو نہیں کرنا. اس سے بھی بعض اوقات بچے وہ گیس کر کے تو تھنکنگ کے بغیر سالو کر لیتے ہیں. یہ آپ کے لیے آ گیا جی کہ جو فل ان دا بلینکس ہیں ان کو بناتے ہوئے کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. یہ آپ لوگ لکھیں گے 2 منٹ کے اندر اندر. آپ 1 منٹ میں سوچ لیں اور 1 منٹ میں آپ نے لکھنا ہے ان کو کہ خالی جگہ بناتے ہوئے. ہاں لیکن ادھر کی آواز سے فرق تو نہیں پڑنا چاہیے نا. نہیں پوری ہے یہ. میں تھوڑا زور لگا لیتا ہوں، نیٹ کا بھی بعض اوقات معاملہ ہو جاتا ہے. آپ لوگوں نے میرا سوال پک کیا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ اسکرین پہ آپ کو ایک نظر آ رہا ہے کہ فل ان دا بلینکس کو بناتے ہوئے آپ نے کن چیزوں کو کنسیڈر کرنا ہے، کن چیزوں سے بچنا ہے اور کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے. اس کے حوالے سے ایک پوائنٹ سارے پارٹیسپینٹ جو ہے وہ چیٹ باکس میں ہمیں بھجوائیں. کنفیوز نہ ہو، کنسیپٹ کلیئر ہو. ٹھیک ہو گیا. ایک آ گیا جی ہمارے پاس. بلینکس بناتے ہوئے بات ریلیونٹ پہنچ کی جائے. ادھر سے میری چیٹ کہاں سے نظر آئے گی؟ ٹھہرے میں ذرا آپ خود کھول لو. یہ اینڈ پہ جاتا ہے جو لیٹسٹ ہوتا ہے. اوائڈ نیگیٹو فریز. ٹھیک ہے، خالی جگہ میں بھی آپ نے بالکل درست بات ہے کہ نیگیٹو فریز سے بچنا ہے، اور 1 کی ورڈ ہونا چاہیے اس کا بھی. ٹھیک ہے، اور شارٹ سٹیٹمنٹ ہونی چاہیے. میں والیوم اپ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، ذرا دیکھیں ابھی میری آواز ٹھیک آ رہی ہے. اچھا، ایرریلیونٹ ڈیٹیلز کہا ہے کہ وہ اس میں فالتو باتیں نہیں، اسپیسیفک ہونا چاہیے. اور یہ انڈرسٹینڈنگ لیول جو ویری گڈ، یہ بہت اچھا کسی نے لکھا ہے کہ آپ جس لیول کو چیک کرنا چاہتے ہیں، آپ نالج چیک کرنا چاہتے ہیں، انڈرسٹینڈنگ چیک کرنا چاہتے ہیں، یا اپلیکیشن چیک کرنا چاہتے ہیں، انالیسس چیک کرنا چاہتے ہیں، اس حساب سے بنائیں. اور دوسرے لفظوں میں ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ چاہے MCQs ہوں یا فل ان دا بلینکس ہوں وہ SLO بیسڈ ہوں. یعنی ہم ایسے کنٹینٹ سے دیکھ کے اندازے سے نہ بنا لیں، بلکہ ہم یہ کام کریں کہ جو SLOs ہم ایڈریس کرنا چاہتے ہیں ان کے حساب سے خالی جگہ بنائی جائے. اور خالی جگہوں کی لینتھ کسی نے لکھا کہ برابر رکھیں. یعنی جتنی بھی خالی جگہ، آپ 5 خالی جگہ دے رہے ہیں تو کوشش کریں اس کے جو جملے ہیں، جو فریزز ہیں وہ برابر سائز کے ہوں. یہ بھی بڑی اچھی بات ہے، زبردست ہے. اور کنسپچول بیس بنائیں، جو بچے نے کتابوں میں یاد کی ہوئی چیزیں ہیں اسی طرح سے نہ بنوائیں. زبردست. یہ کسی نے 5 چیزیں کٹھی لکھی ہیں کہ اس کا ڈیفیکلٹی لیول بھی ہمیں کنسیڈر کرنا چاہیے. بہت زیادہ ایزی بھی نہ ہو، بہت ڈیفیکلٹ بھی نہ ہو، ماڈریٹ ہونا چاہیے، میڈیم ہونا چاہیے. اور اس کی اس ترتیب سے بنائیں کہ اس کا جواب سنگل ہی ہو.
یعنی ایک ہی کریکٹ جواب ہو. ایسا نہ ہو کہ مختلف بچے مختلف جواب دیں اور وہ 2-3 جواب درست ہوں. اس خالی جگہ کو اچھا نہیں سمجھا جاتا. یہ بھی آپ نے بالکل صحیح بات کر دی ہے. اور کنسیپچول کی بات بار بار آ رہی ہے کہ یہ بجائے اس کے کہ میمورائزیشن کو سپورٹ کرنے والا ہو، کنسیپٹ کی بنیاد بنایا جائے. اور جب کبھی پاسبل ہو آپ اس کو یہ کام کریں کہ جتنا ایزی ہو اتنا اسٹیٹمنٹ کو ایزی بنا لیں. اور یہ اب باتیں رپیٹ ہونا شروع ہو گئی ہیں کہ انسٹرکشنز کلیئر ہونی چاہیے، اس کے علاوہ بلینک جو ہے وہ کلیئر ہونی چاہیے، اسٹیٹمنٹ کلیئر ہونی چاہیے، ایریلیونٹ ڈیٹیل نہیں ہونی چاہیے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ باتیں تقریباً آ گئی ہیں ساری، اور بالکل یہی باتیں ہیں. آپ لوگوں نے ٹھیک بتایا ہے، بہت زبردست آپ نے فیڈ بیک دیتی ہے، ماشاء اللہ، جزاک اللہ. اس میں نیکسٹ ہمارے پاس ہے کہ ایسے ٹائپ کویسچنز بناتے ہوئے آپ نے کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے. تو یہ 7 چیزیں ہیں جو آپ نے خیال رکھنی ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ یہ خود کلیئرٹی کریں کہ میں اس کویسچن کے ذریعے کس ایس ایل او کو ایڈریس کرنا چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں، اور اس کا جو لیول ہے وہ میں کون سا اسیس کروں گی. اس میں یہ اس ایسے ٹائپ میں یہ صلاحیت ہے، یہ جو ہائر آرڈر تھنکنگ سکلز ہیں، تھنکنگ لیولز ہیں، جیسے بلوم کے انالیسز، ایویلیویشن اور کریٹیوٹی، ان کے اوپر اس کو فوکس کرانا چاہیے. کیونکہ باقی ساری ٹائپس میں آپ کے لوئر آرڈر تھنکنگ سکلز جو ہیں وہ بچے کی یعنی اسیس ہو جاتی ہیں. تو لہٰذا بہتر یہ ہے کہ آپ اس میں فوکس کریں ہائر آرڈر تھنکنگ سکل، جو اپر 3 لیولز ہیں جو میں نے ذکر کیا آپ سے. اس میں انالیسز ہے، اس میں ایویلیویشن ہے، اور اس میں کریٹیوٹی ہے. ان تینوں کو اس میں کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. دوسری اس میں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ وہ کوشش کریں کہ وہ ایسالوز جو باقی ٹائپس میں ایسس ہو جاتے ہیں وہ اس میں ایڈریس نہ کریں. اسی بات کی میں سپورٹ میں یہ دوبارہ کہہ رہا ہوں. اچھا، تیسرا اس میں پوائنٹ آپ نے یہ رکھنا ہے کہ بچوں کو کچھ مناسب کام دیں آپ. پریزنٹ ریزنیبل ٹاسک ٹو اسٹوڈنٹس، مطلب ہے کوئی بس یہ نوٹ لکھیں، وضاحت کریں، اس سے نکلنا چاہیے. تو آپ اس میں اس کی ریزننگ پوچھیں، آپ کوئی چیزوں کا کمپیریزن پوچھیں، آپ اس میں اس بچے کی اپنی رائے پوچھیں کسی خاص ٹاپک کے لحاظ سے، کسی خاص ایس ایل او کے لحاظ سے، تاکہ بچہ جو ہے وہ اپنی اس کی جو سوچ ہے، کریٹیکل تھنکنگ ہے، وہ سامنے آ جائے. پھر آپ نے یہ کام کرنا ہے کہ یہ دیکھنا ہے کہ اس میں ٹائم کتنا لگنا ہے. پیپر کی جب سیٹنگ ہوتی ہے نا، تو اس میں ٹیچر کا ایک کام یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ پیپر کو عام طریقے سے سالو کر کے دیکھے. فرض کیا اس نے 10 کویسچن دیے ہوئے ہیں، ٹائم 3 گھنٹے کا، تو وہ 3 گھنٹے میں ایک نارمل بچہ، ایوریج بچہ اس کو سالو کر سکتا ہو. تو اس میں بھی آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کی جو پیپر کی اوور آل لینتھ ہے، اس لینتھ کو سامنے رکھتے ہوئے آپ جو کویسچن بنا رہے ہیں ایسے ٹائپ، کیا وہ ٹائم کے لحاظ سے فٹ ہے کہ نہیں ہے. دوسری بات کل میں نے ذکر کیا تھا، میں پھر بتاتا ہوں کہ اس میں ڈائریکشن جو ہے وہ آپ کلیئر دیں کہ بچے نے کرنا کیا ہے. جس طرح ہم نے کل کہا تھا کہ مرکب جملوں کو استعمال کرتے ہوئے وہ مضمون لکھیں. تو آپ چاہتے ہیں کہ بچے مرکب جملے استعمال کرتے ہیں وہ لکھ دیں. آپ چاہتے ہیں کہ اتنے الفاظ بچے لکھا، جب اتنی لائنیں لکھے تو وہ بھی مینشن کر دیں. پھر اگر بچہ کسی چیز سے اوائڈ کرے، مثلا آپ چاہتے ہیں جی کہ بچہ اسی جو مین آپ کا کوشچن ہے اسی کے متعلق لکھے اور ان نیسیسری ڈیٹیل سے وہ اوائڈ کرے، تو یہ بھی آپ اس میں مینشن کر دیں گے. اور ایک اور بات یہ کی جاتی ہے کہ آپ اس کے بجائے کہ بہت لمبا ایسے ٹائپ کویسچن بنائیں، تو اس کے آپ 2-3 بنا رہے ہیں. ایک ایس ایل او ہے جس کا ایک لمبا ایس ایل او بن رہا ہے، اس کا ایسے ٹائپ کویسچن بن رہا ہے، تھوڑا لمبا ہے، اس میں ٹائم زیادہ لگنا ہے. تو آپ اس میں سے کوئی ایک حصہ اس کا لے لیں یا کئی 2-3 اس کے کویسچن بنا لیں تاکہ بچوں کو سالو کرنے میں آسانی ہو. اور اسی طریقے سے آخری اس میں بات یہ ہے کہ ریویو کریں، کویسچن بنائیں، خود ریویو کریں اور اپنے کسی سینئر پرنسپل، مینجمنٹ کولیگ سے اس کو ضرور چیک کریں کہ میں چاہتا یہ ہوں اور یہ دیکھیں یہی بچے بھی یہی سمجھیں گے. اور ویسے ان سارے سوالوں میں ایک پائلٹ ٹیسٹنگ کا بھی آپشن ہوتا ہے کہ آپ جب پیپر بنا لیتے ہیں تو اس کو اسی لیول کے کسی دوسرے اسکول کے بچے کو آپ یا زیادہ بچوں کو آپ سالو کرواتے ہیں اور پھر اس سے اندازہ لگاتے ہیں کہ یہ بچوں کے لحاظ سے ٹھیک ہے کہ نہیں ہے.
تو اگر ظاہر ہے اس کا ٹائم ہمارے پاس نہیں ہوتا تو آپ یہ ضرور کریں کہ اپنے کولیگ سے یا کسی سینئر کولیگ سے آپ اس کو ضرور چیک کرائیں تاکہ جو ہے وہ اس کی کوالٹی اچھی ہو، اور بچے کی جو سکلز ہم اوائڈ کرتے ہیں جس سے ہم یعنی کہیں نہ کہیں اس کو سکپ کر دیتے ہیں، ان کو ایڈریس کیا جائے اور بچے کی جو ہولسٹک ڈیولپمنٹ ہے وہ عمل میں آئے۔ کل نہ اور پرسوں بھی مجھے ایک سوال ان باکس میں بھی اور واٹس ایپ پہ بھی بہت زیادہ لوگوں نے پوچھا ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ میٹرک اور انٹر کے کچھ بچے ایسے ہیں بڑی کلاسز میں ساری میں مڈل سے اوپر بھی کہ ان کو اسلامیات اور اردو کے خاص طور پہ یا مطالعہ پاکستان جو اردو میں جتنے سبجیکٹس ہیں ان سبجیکٹس کے سوال ان کو سمجھ ہوتی ہے، یاد ہوتے ہیں، ڈسکشن کریں یا ان سے بات کریں یا زبانی پوچھیں تو وہ سوال سنا رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمارا امتحانی نظام یہ کہتا ہے کہ بچہ لکھے گا تو نمبر ملیں گے۔ اب وہ لکھ نہیں سکتے، اور اس میں جو مین ریزن ہوتی ہے کہ وہ ان کو اصل میں املا نہیں آتی، یعنی اس نے اگر لکھنا ہے حقہ تو اس کو یاد نہیں آئے گا کہ یہ کون سی ہے سے ہوگا اور اس میں کاف کون سا استعمال ہوگا، اس وجہ سے ان بچوں کے نمبر کم آتے ہیں، یا یہ بھی کیس سامنے آتے ہیں کہ وہ فیل ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے آپ لوگوں نے یہ خیال رکھنا ہے کہ اس کا حل تلاش کرنا ہے۔ جو حل ہے وہ میں آپ کو آزمودہ اور مستند حل بتانے لگا ہوں۔ 4 کام آپ نے کرنے ہیں اور بڑے آسان، اس میں کوئی ایشو نہیں ہے، اور یہ میں نے خود آزمائے ہوئے ہیں، اور میرا یہ بھی تجربہ ہے کہ جس بچے کو یاد کرنا آتا ہے اور لکھنا آتا ہے تو وہ مناسب نمبروں پہ بورڈ میں پاس ہو سکتا ہے، چونکہ ہمارا امتحانی نظام اس طرح کا ہے۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ جو 4 سکلز ہیں نا لینگویجز کی، سننا، بولنا، اس کو ہم کہتے ہیں لرننگ لینگویج لرننگ آرڈر LLO، اور وہ کیا ہے؟ سب سے پہلے لسننگ ہے، جس طرح آپ قدرتی طور پہ دیکھتے ہیں بچہ دنیا میں آتا ہے تو وہ پہلے سنتا رہتا ہے، پھر اس کے بعد اسپیکنگ بولتا ہے، ایک ایک لفظ، ایک ایک جملہ، پھر 2 جملے، پھر کرتے کرتے وہ بولنا شروع کرتا ہے۔ پھر ماہرین تعلیم کہتے ہیں کہ اس کو پڑھنا سکھانا چاہیے، اس کے بعد لکھنا آخر میں سکھانا چاہیے۔ تو اس کو اگر یوں دیکھیں نا کہ اگر آپ لکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو پڑھنا پڑے گا، یعنی لکھائی کا ان پٹ ہے پڑھنا۔ جن بچوں کو لکھنا نہیں آتا دراصل ان کو پڑھنا بھی نہیں آتا، یہ آپ چیک کر کے دیکھ لیں۔ جس بچے کو لکھنا نہیں آتا آپ اس سے پوچھیں، اس کو پڑھنا بھی نہیں آئے گا۔ تو کم بچے ہوں گے جن کو پڑھنا آتا ہے، وہ پھر لکھنا ان کو نہیں آتا۔ تو بہرحال آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ اگر بچے کی لکھائی کمزور ہے تو اس کی پڑھائی ٹھیک کرنی پڑے گی، اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ آفاق کی 4 کتابیں ہیں، پلے گروپ کی اردو، نرسری کی اردو، پریپ کی اور 1 کی اردو، یہ 4 کلاسیں ہیں۔ ان کلاسوں کی اردو اس کو ڈیلی آپ نے 15 منٹ اس کو دینے ہیں، اور 15 منٹ میں اس کو پڑھانا ہے، پڑھانے کے بعد اس کو دیکھ کے لکھوانا ہے، اور پھر اس کی املا کروانی ہے، یعنی کہ اس کو اپنے کتاب لے لینی ہے اس سے اور بولنا ہے اور وہ لکھے۔ تو یہ 15 منٹ کا اگر آپ وقت دیں تو 1 ماہ میں یہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ اور اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اسکول کے کسی بھی فری ٹائم میں، جیسے آپ کا اسمبلی سے پہلے کا ٹائم ہے تھوڑا سا، وہ 15 منٹ بچے کے رکھ لیں۔ اس طرح کے جتنے بچے ہیں، جتنی بھی کلاسز میں بچے ہیں، کلاس 1 سے لے کے FSC تک جتنے بچے ہیں ان کی آپ ایک ملٹی گریڈ کلاس بنائیں گے۔ اس کلاس میں ان بچوں کو آپ نے سب سے پہلے پڑھانا ہے پلے گروپ، پھر نرسری، پھر پریپ، پھر 1۔ اور اگر والدین کوآپریٹیو ہیں، سمجھنے والے ہیں، تو آپ اس میں والدین سے مدد لے سکتے ہیں کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، اسکول میں ذرا ایک سیٹ ٹائم ٹیبل ہے، تو آپ اگر ڈیلی 15 منٹ دے سکیں، آپ میں سے کوئی گھر میں اس کا بڑا بہن بھائی، والد والدہ، تو ان کو یہ پوری اسکیم سمجھا دیں آپ۔ تو اس کے نتیجے میں مجھے پورا یقین ہے، اور میرا یہ آزمودہ بھی ہے، کہ 1 مہینے کے اندر بچہ آپ کا بہترین انداز میں لکھنا شروع کرے گا۔ اچھا، ہمارا ایشو یہ ہوتا ہے کہ ہم مسئلے کو جڑ سے نہیں حل کرتے، ہم مسئلے کو اینڈ سے حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم جہاں بچہ موجود ہے ادھر جو الفاظ نہیں آ رہے ہیں اس کو اسی کو لکھوانے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ اس کی بیس کمزور ہوتی ہے۔ یہ بات بڑی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر بچے کو حروف ترجیحی نہیں آتے تو وہ 2 حرفی الفاظ نہیں لکھ سکے گا۔ اگر اس کو 2 حرفی الفاظ لکھنا نہیں آتے تو وہ 3 حرفی یا اس سے زیادہ حرفی الفاظ کو نہیں لکھ سکے گا۔ تو لہٰذا
آپ کو اس کو ڈائگنوسٹک ٹیسٹ کے ذریعے، جو میں نے کل بات کی تھی کہ ٹیسٹ کریں گے، دیکھیں گے کہ کہاں اس کی ویکنیس ہے، تو آپ اس کو ایک ایک بچے کو الگ ایڈریس کر سکتے ہیں، وہ ایک لمبا کام ہو جائے گا۔ اس کی نسبت میں نے یہ کہا کہ جن کا مسئلہ ہے ان کو اس پروسیس سے گزاریں، 1 مہینے میں مسئلہ آپ کا انشاءاللہ تعالی حل ہو جائے گا، اور یہ ساری زندگی اس کے لیے آسانی پیدا ہو جائے گی۔ یہاں تک آج کا جو ہمارا مین ٹاپک تھا وہ ہمارا کور ہو گیا ہے۔ اگر آپ کا کوئی کویشچن ہے وہ آپ ہمیں چیٹ باکس میں لکھیں گے، اور اس کے بعد میں نے آپ سے اگلے آدھے گھنٹے میں یہ بات شیئر کرنی ہے کہ آفاق نے اس جدید دور کی یعنی ضروریات کو سامنے رکھتے ہوئے جو آپ لوگوں کی ہیلپ کے لیے چیزیں ڈیولپ کی ہیں، وہ میں چاہتا ہوں میں آپ کو دکھا دوں۔ اس میں 3 چیزیں ہیں، وہ 3 چیزیں یہ سامنے ہیں آپ کے، کہ اسٹوڈنٹ اسیسمنٹ ہم نے بنایا ہے اپنی ویب سائٹ پہ، ہم نے ایک پورٹل دے دیا ہے جس میں بچہ بغیر کسی یوزر پاسورڈ کے اوپنلی جا سکتا ہے، اور کسی بھی کتاب کے کسی بھی چیپٹر کا یا 2 چیپٹر کا یا 3 چیپٹر کا وہ کوئز کر سکتا ہے، اور اس کوئز کا اس کو ادھر ہی سولوشن مل جائے گا، اور وہ اپنے آپ کو انالائز کر لے گا کہ کتنے پانی میں ہے وہ، ٹھیک ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ فارمیٹیو اسیسمنٹ کے بھی اور سمیٹیو اسیسمنٹ کے بھی پیپر خود جنریٹ کر سکتے ہیں، اور جس طرح کا پیپر، فرض کی آپ چاہتے ہیں کہ ہمیں کوئز چاہیے 100 نمبر کا پیپر ہو اور صرف ملٹیپل چوائس ہو تو وہ بن جائے گا، آپ چاہتے ہیں کہ 50 ملٹیپل چوائس ہو، 50 فل ان دا بلینکس ہو، وہ بھی بن جائے گا۔ اور پھر جب پیپر جنریٹ ہو جائے گا اس میں آپشن ہوتا ہے کہ کوئی کویشچن آپ کو ٹھیک نہیں لگتا تو اس کو آپ سسٹم سے چینج کروا لیں، اپنے آپشن دے کے اس سے چینج کریں، یا خود سے کویشچن ایڈ کریں، یعنی 100% آپ کی مرضی کا پیپر اس میں جنریٹ ہو جائے گا، اور یہ میں آپ کو دکھاؤں گا۔ پھر تیسرے نمبر پہ یہ بہت اچھی چیز ہم نے بنائی ہے کہ ہم رزلٹ کارڈ لکھتے رہتی ہیں، ٹیچرز بیچاری کلاس ٹیچر ہیں، اس نے 30 رزلٹ کارڈ لکھنے ہیں، رزلٹ کارڈ بعض اوقات لکھتے ہوئے اس میں کٹنگ ہو جاتی ہے، وہ اس کو ریپلیس کرنا ہوتا ہے، پھر مینجمنٹ کہتی ہے جی کہ آپ نے کارڈ خراب کر دیا، یا کوئی مسٹیک چلی جاتی ہے، تو اس کا علاج یہ ہے کہ یہ چیزیں آٹو جنریٹ ہوں۔ ہم نے رزلٹ کارڈ مینجمنٹ سسٹم بنا دیا ہے، اس میں ایک فائل فارمیٹ دے دیا ہے، آپ اپنے ٹیچرز کو وہ فائل فارمیٹ دے دیں گے، اس میں وہ اپنی ایوارڈ لسٹ لکھیں گے، یعنی کاغذ پہ لکھنے کے بجائے ایکسل کی شیٹ میں لکھیں گے، آپ اس کو اپلوڈ کریں گے، اپلوڈ کرنے کے بعد سارے بچوں کا رزلٹ کارڈ بن جائے گا، ایک کمپریہنسو 2 پیجز کا پیپر، یعنی وہ رزلٹ کارڈ بن جاتا ہے، اور اس میں سبجیکٹ وائز انالیسز ہوتا ہے، ایک ایک سبجیکٹ کا اس میں انالیسز موجود ہوتا ہے۔ تو آپ لوگوں کے سوال اگر ہو تو وہ کر لیں، تو پھر میں اس طرف بڑھنے لگا ہوں۔ اگر آپ سوال نہیں کریں گے تو اس کا مطلب یہ سمجھا جائے گا کہ آپ کو ساری بات سمجھ آ گئی ہے اور سوال پیدا ہی نہیں ہوا، تو یہ بہت اچھی بات ہوگی۔ اور ایک بات اور بھی ہو سکتی ہے کہ کچھ بھی سمجھ نہیں آیا۔ اچھا، یہ جو ایک کویشچن ہے کہ آپ کے پاس کوئی جنرل ڈائگنوسٹک ٹیسٹ ہے جس سے ہم بچے کا دیکھ سکیں کہ اس کی کیا صورتحال ہے، تو اس میں آپ کو اپنے سافٹ ویئر سے ویب سائٹ سے بتاؤں گا، اس میں ایزی لیول کا آپ نے پیپر بنانا ہوتا ہے، تو وہ آپشن میں آپ کو سکھاؤں گا، یہ موجود ہے، بنایا نہیں ہے لیکن آپ جنریٹ کر سکتے ہیں۔ اور ایک کویشچن یہ ہے کہ جب ٹیچر پیپر چیک کرتی ہیں تو وہ غلطیاں کر جاتی ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کا یہ طریقہ ہے جی کہ آپ جب پیپر چیک کریں نا پرسکون طریقے سے چیک کریں، اور بہتر یہ ہے کہ اسکول میں ٹائم رکھیں۔ گھر میں ہم جب لے کے جاتے ہیں تو گھر میں ذرا اور بھی مسائل ہوتے ہیں، اسکول میں میں نے ایک اسکول میں دیکھا ہے، اٹک میں ایک اسکول دیکھا ہے جنہوں نے ایک پرائیویسی روم بنایا ہوا باقاعدہ، وہ کہتے ہیں کہ پیپر جب اینڈ ہو جاتا ہے، سارے پیپر جہاں جاتے ہیں ٹیچر اپنے اپنے چیئر پہ بیٹھ جاتے ہیں اور مارکنگ کر کے سپروائزر کے حوالے کر کے یا جو ایگزامینیشن ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ ہے اس کے حوالے کر کے چلے جاتے ہیں۔ اور پیپر چونکہ ختم بھی جلدی ہوتا ہے نا، پیپر 3 گھنٹے ہوتا ہے تو اسکول عام طور پہ آپ کا 5 گھنٹے یا 6 گھنٹے ہوتا ہے، تو وہ جو اسکول کا ٹائم ہے اسی ٹائم میں یہ کام ہو جاتا ہے۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ آپ اس میں ریویو ضرور رکھیں، کلاس 3 کے پیپر 4 والی ٹیچر چیک کر لیں، یعنی مارکنگ کے اوپر ری چیکنگ کا آپشن لازمی رکھیں، کیونکہ ہیومنلی آپ ایرر کر جاتے ہیں۔ یہ نہیں سمجھ آ رہی ہے
اچھا یہ کہ میں میوش نے لکھا ہے کہ آفاق میں دو شہمی حروف کو کیسے پڑھائیں، تو یہ مجھے سمجھ نہیں آئی ہے. اس کو کوئی آسان لفظوں میں لکھا ہے، انہوں نے کوئی ٹرم لکھی ہے جو میری سمجھ میں نہیں ہے. یہ ریفریز کریں پلیز. اچھا یہ کسی نے کہا جی کہ رزلٹ کارڈ کے پاس ایکسٹرا پیج ہے. اچھا اس میں یہ آپشن بھی ہے کہ جو اگلا پیج ہے وہ اپنا پرنٹ کریں. اگلے پیج میں گریڈنگ کی ڈیٹیل ہے، آپ پہلے پیج کو ہی جو ہے نا آپ اس کو کر سکتے ہیں. اچھا جی آپ نے دو چشمی ہائے کا پوچھا ہے، زبردست جی. یہ دو چشمی ہائے کے لیے میں ریفر کروں گا، ہمارے پاس اتفاق سے اردو کے ہمارے جو ایکسپرٹ ہیں محترم عمار عباسی صاحب ٹرینر ہیں یہاں، وہ ہمارے پاس موجود ہیں. یہ کویشچن میں ان کو ریفر کروں گا. عمار بھائی دو چشمی ہائے کو کس طرح پڑھتے ہیں آپ؟ اچھا یہ میں آپ کو انشاءاللہ ایڈریس کرواتا ہوں. اس میں دیکھیں جو باری الفاظ ہوتے ہیں نا، جیسے بے کے ساتھ دو چشمی ہائے بھی ہے، اس کو کس طرح پڑھتے ہیں یہی میرا حال آپ پوچھ رہے ہیں. ہمارے پرانے دور میں پڑھتے ہیں کہ بے ہے نہیں بنی بے، تو اس کو یعنی آپ اس کو فونیٹک پوچھ رہے ہیں میرا خیال ہے کہ فونک طریقے سے کس طرح سے پڑھیں گے. تو اس کا یہ کہہ رہے ہیں جی کہ آپ اس کو باری کر کے پڑھتے ہیں. مثلا اگر سنگل بے لکھا ہوا ہے اس میں دو چشمی ہائے نہیں ہے تو آپ اس کو بے یا با ساؤنڈ ادا کریں گے. تو جب اس میں یہ شامل ہو جائے گا تو آپ اس کو باری کر کے پڑھیں گے، بہ. ٹھیک ہے، تو یہ اس پہ تھوڑا سا فرق ہوتا ہے. اچھا یہ جو اردو کی ساؤنڈز کے حوالے سے میں آپ کو ایک یعنی ریکمنڈ کروں گا کہ آپ یوٹیوب پہ جائیں گے نا تو آپ لکھیں یوٹیوب پہ کہ اردو فونک ساؤنڈز ود ماؤتھ موومنٹ، یعنی ماؤتھ کی موومنٹ کے ساتھ اردو ساؤنڈز کو آپ دیکھیں گے تو اس میں پتہ چلتا ہے کہ کون سا لفظ کہاں سے ادا کرتے ہیں. وہ بڑی اچھی ویڈیوز اس کے اوپر موجود ہیں. اسی طرح انگلش کا بھی اگر آپ دیکھتے ہیں تو آپ لکھیں گے انگلش الفابیٹ ساؤنڈز ود ماؤتھ موومنٹ، اس سے آپ کو بڑی چیزیں آسانی سے مل جائیں گی. ان دونوں حوالے سے میں شیئر بھی کر دوں گا آپ سے جو بیسٹ ویڈیو ہوں گی. اچھا جی میں ابھی اپنی ویب سائٹ پہ جا رہا ہوں اور میں ویب سائٹ کے حوالے سے آپ کو گائیڈ کرتا ہوں کہ یہ بچوں اور آپ کو اور پیرنٹس کو کس طرح سے یہ سپورٹ کرتی ہے. اس میں آپ دیکھیں ہماری ویب سائٹ کا ایڈریس آپ سارے جانتے ہیں. ویب سائٹ کا ایڈریس ہے ہمارا afaq.edu.pk. آفاق ہماری ہر بک کے اوپر لکھا ہوتا ہے afaq.edu.pk. اس پہ آپ جائیں گے تو یہاں نیچے لکھا ہوا آ رہا ہے کمپلیٹ ایجوکیشنل سولوشن بھی آ رہا ہے، لاگ ان بھی آ رہا ہے. تو آپ نے یہ جو آفاق لکھ کے کمپلیٹ ایجوکیشن سولوشن ہے اس کے اوپر کلک کرنا ہے. آپ لوگوں کو اسکرین میری نظر آ رہی ہے نا؟ اس میں دیکھیے یہ جو اوپر ہیڈنگ ہے اسپورٹ مٹیریل ہے، اسکول مینجمنٹ سسٹم ہے، پھر لرننگ مینجمنٹ سسٹم ہے، پھر ٹریننگ ڈیٹا مینجمنٹ ہے، کنسیپٹ بیسڈ اسٹوڈنٹ اسیسمنٹ ہے. یہ والا ہمارا کنسرن ہے کہ اس پہ اگر آپ جاتے ہیں تو آپ کے سامنے ایک ونڈو اوپن ہوگی جس میں کچھ معلومات آپ نے دینی ہے. جیسے آپ نے اسٹیٹ سلیکٹ کرنی ہے. میں کہتا ہوں ہم پنجاب میں بیٹھے ہیں اس وقت، تو پنجاب کا ہے، اور ڈسٹرکٹ ہمارا اس وقت راولپنڈی ہے، اور تحصیل بھی ہماری راولپنڈی ہے. آپ یہ سلیکٹ کریں گے اور گریڈ ہم سلیکٹ کر لیتے ہیں 5 کا، سبجیکٹ ہم سلیکٹ کر لیتے ہیں سائنس کا، اور اس میں اب چیپٹر آ جائیں گے. اس میں یہ خاصیت ہے کہ سائنس 5th کے سارے چیپٹرز آپ کے سامنے آ گئے ہیں. اس میں سے آپ چاہے تو ایک چیپٹر سلیکٹ کریں، چاہے تو سلیکٹ آل کے ذریعے سارے چیپٹر کریں، یا آپ اپنی پسند کے، جیسے میں نے یہ کلاسیفیکیشن والا کیا، میں دوسرا چاہتا ہوں جی کہ انوائرمنٹل پولوشن والا ہو تو کلک کروں گا تو یہ دونوں سلیکٹ ہو جائیں گے. اب اس کا جو کوئز بنے گا وہ اسی سے بنے گا. اسکول ہمارا XYZ ہے اور اسٹوڈنٹ ہمارا عبداللہ ہے. اب ہم اس پہ کریں گے اسٹارٹ کوئز. اچھا اسٹارٹ کوئز کر کے نا تو یہاں سے اسکرول ڈاؤن کرنا پڑے گا، وہ خود بخود اپیئر نہیں ہوتا. آپ ڈاؤن جائیں گے، 10 کویشچن آپ کے سامنے اپیئر ہو گئے ہیں اور آپ نے تقریباً 15-20 سیکنڈ میں اس کا جواب دینا ہوتا ہے. آپ سوال پڑھتے جائیں گے اور ملٹیپل چوائس کویشچن ہے، آپ کلک کرتے جائیں گے اور نیکسٹ کرتے جائیں گے. ہمارے پاس چونکہ ٹائم نہیں ہے، ہم بغیر پڑھے ایک اسیس کر رہے ہیں. یہ آپ دیکھتے جائیں، کچھ خالی بھی چھوڑ سکتے ہیں آپ، مطلب بچہ چھوڑ سکتا ہے تو میں خالی چھوڑ دیتا ہوں 1-2.
جب یہ کمپلیٹ ہو جائیں گے 10 کویشچن ہو جائیں گے تو یہ ہمیں بتائے گا کہ فائنل سبمیشن. فائنل سبمیشن جیسے ہی میں کرتا ہوں تو یہ میرے سامنے پورا ایک آپ دیکھ لیں کہ آئٹم وائز آپ کی ساری ڈیٹیل آ گئی ہے, یعنی کویشچن وائز. اور اس میں یہ آپ نے بات دیکھی ہے کہ میں نے چونکہ گیس کیا ہے تو میں فیل ہوں. یہ جو ریڈ کلر نظر آ رہا ہے آپ کو یہ ہے کہ میرے یہ جواب غلط ہیں. گرین والے جو ہیں وہ کریکٹ ہیں اور یلو والے کیا ہیں جو میں نے اٹیمپٹ نہیں کیے. اب کویشچن وائز آپ کے سامنے یہ ڈیٹیل موجود ہے کہ پہلا کویشچن تھا اس کا کریکٹ آنسر یہ تھا, آپ نے کچھ اور لکھا تھا تو یہ رانگ ہے. تو جو کریکٹ ہے اس کے سامنے کریکٹ مینشن ہوئے گا اور جو انکریکٹ ہے اس کے سامنے انکریکٹ آ جائے گا. یہاں سے آپ اگر جائیں دوبارہ بیک ٹو اٹیمپٹ کوئز تو دوبارہ کوئز ہوگا, لیکن اس میں بھی یہ خاص بات ہے کہ نئے 10 کویشچن ہوں گے. وہی جو 10 کویشچن پہلے تھے وہ دوبارہ سے رپیٹ نہیں ہوں گے تاکہ آپ کا بچہ بار بار پریکٹس کرتا رہے. اب یہ جو کل ہم نے بات کی نا کہ بچہ سیلف اسیسمنٹ بھی کر سکتا ہے, اس کے لیے یہ بڑا اچھا ہے کہ وہ چیپٹر کے اینڈ پہ خود دیکھے کہ میں کس حالت میں ہوں. اچھا, والدین بچوں سے پوچھ سکتے ہیں بجائے اس کے کہ وہ خود پوچھیں اور ریڈنگ اور رائٹنگ پہ بھی وہ فوکس کریں تو وہ کنسپٹ بیس کے اوپر جہاں آ جائیں گے. اسی طریقے سے آپ بچے کو ایڈمیشن دینا چاہتے ہیں, ایک بچہ آ رہا ہے جن میں 8th میں ایڈمیشن لینا ہے تو آپ اس کو 7th کی کتابوں کے رینڈملی کوئز لے لیتے ہیں 2-4 چیپٹر کے, آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کو ہم نے ایڈمیشن دینا ہے یا نہیں دینا. اس سے بھی بڑھ کے آپ یہ کام بھی کر سکتے ہیں کہ ٹیچر آتے ہیں آپ کے لیے, ان کو یعنی جاب کے لیے آتے ہیں, آپ ان کا ٹیسٹ لیتے ہیں, ٹیسٹ پریپیئر کرتے ہیں تو ایک لمبا بڑا آپ کے لیے سلسلہ نکل آتا ہے. پھر اس کی مارکنگ کا سلسلہ ہوتا ہے. اور پیپر بنانے والے لوگ یعنی ٹیچر بعض کا شکوہ کرتے ہیں کہ پیپر غلط تھا, مشکل تھا, اس کی نسبت اگر ٹیچر کو آپ دے دیں, یہاں میتھ کی ٹیچر آئی ہیں, آپ ان سے کہیں جی کہ پہلی, دوسری, تیسری, چوتھی, پانچویں کا میتھ ادھر نکالتی جاؤ اور کرتے جاؤ اور ڈاؤن لوڈ کرتے جاؤ. آپ اسی کو فوراً دکھائیں گے اور وہ بغیر کسی شکوے کے آپ سے کہے گا کہ میں اس قابل نہیں ہوں. یہ اوپر ہے آپشن, یہاں کرسر نظر آ رہا ہے آپ کو میرا PDF پرنٹ, اس پہ آپ کلک کرتے ہیں تو اس کا پرنٹ آ جائے گا. اور پرنٹ میں آپ پہلے یہاں سے سلیکٹ کرتے ہیں پرنٹر, تو میں اس کو پہلے PDF سیو کرتا ہوں تاکہ ہم دیکھ لیں. پھر جب سیو کریں گے پھر یہ آپ سے پوچھے گا کہ کہاں سیو کرنا ہے, تو میں اس کو سیو کر رہا ہوں ڈیسک ٹاپ پہ آفاق کنسپٹ بیس پیپر کے نام سے. اب آپ یہاں سے جا کے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. میں یہاں سے اس کو اوپن کرنے لگا ہوں. آفاق یہ آ گیا. اب اس کو آپ اگر ہوم ورک کے طور پہ استعمال کرنا چاہیں, آپ بچوں کو چیپٹر نمبر بتا دیں, طریقہ سمجھا دیں یا لنک ان کو بتا دیں, اس لنک کے ذریعے وہ گھر میں ہوم ورک کے طور پہ اس کو فل کر کے آپ کو واٹس ایپ کر سکتے ہیں. اور یہ جو بچوں کا جو اسکرین ٹائم ہوتا ہے نا کہ موبائل خام خواہ وہ دیکھتے ہیں فالتو چیزیں, اس کو بھی ایک پازیٹیو استعمال میں آپ لے کے چلے جائیں گے. یہ دیکھیں پورا آپ اس کے سامنے یہ موجود ہے. اس کا آپ پرنٹ لینا چاہیں پرنٹ لے لیں جو آپ کو مناسب لگتا ہے. اچھا, دوسرا جو میں بتا رہا تھا آپ کو کہ اس میں ہمارے پاس موجود ہے پیپر. یہ آخری ہے پورٹل ایگزامینیشن مینجمنٹ سسٹم. پہلے ہمارا لرننگ مینجمنٹ سسٹم تھا, اس پہ نہیں جانا ہے, وہ پرانا ہو گیا ہے اور اس میں چیزیں اس طرح سے اپڈیٹ نہیں ہیں. یہ اینڈ والا ہے EMS, اس پہ آپ نے کلک کرنا ہے. اور اس میں جیسے آپ کلک کرتے ہیں تو آپ کو لاگ ان پاسورڈ دینا پڑتا ہے. دوسرے میں لاگ ان پاسورڈ کوئی نہیں تھا. اس پہ اسکول کا لاگ ان پاسورڈ آپ کو آفاق کے اپنے علاقے کے نمائندہ سے مل جائے گا, یا آپ کو اگر اسکول کی ID پتہ ہے آفاق کی تو آپ اس میں شروع میں آفاق اسمال لیٹر میں ڈیش کر کے اپنی ID لکھیں گے اور پاسورڈ پہلی دفعہ آپ کیپیٹل آفاق لکھیں گے, اس کے بعد آپ اس کو چینج کر لیں گے. اور دیکھنے کے لیے ٹیسٹ آپ استعمال کر سکتے ہیں ویسے چیک کرنے کے لیے. تو میں ٹیسٹ کے ذریعے سائن ان کرتا ہوں. انویلڈ یوزر نیم پاسورڈ ہے. ایک منٹ ذرا. آفاق -1000 اور اس میں ہم آفاق, یہ ایک اسکول کا مجھے اتفاق سے یاد تھا وہ میں نے لگا دیا ہے.
تو یہ آپ کے سامنے ایک پورا اس میں دیکھیں. سب سے پہلے یہ آپ نے پروفائل پہ جانا ہے. پروفائل کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے اسکول کی انفارمیشن اس میں ایڈ کریں گے. یہ ابھی 1 منٹ میں اوپن ہو جاتا ہے. آپ میں سے مجھے پتہ ہے کچھ لوگ یوز بھی کرتے ہیں ماشاءاللہ. اسکرین شو نہیں ہو رہی تھی. اسکرین میں دوبارہ شیئر کرتا ہوں جی. اسکرین شیئر دوبارہ کرتے ہیں. اس ٹیچر اسسمنٹ ٹیسٹ بھی بنا سکتے ہیں کہتے ہیں ٹھیک ہے. اس سوالات کو آخر میں دیکھ. اچھا کچھ سوالات آپ کے آ رہے ہیں تو ہم آخر میں ایک ہی ساتھ دیکھیں گے. ٹھیک ہے. تو اس میں یہ دیکھیے گا کہ جو آپ نے پہلے رزلٹ بنے ہوئے ہیں وہ بھی موجود ہیں. فارمیٹیو یونٹ وائز. فارمیٹیو کا مطلب یونٹ وائز پیپر بنے ہوئے ہیں. اور اس میں 2 آپشن ہیں, آٹو بھی بنتا ہے اور آپ مینول بھی بنا سکتے ہیں. تو 30 پیپر اس میں آٹو بنے ہوئے ہیں. اس میں مینول جو بنا ہوا ہے وہ 1 پیپر بنا ہوا ہے. سمیٹیو کے 4 بنے ہوئے ہیں. اور جو پچھلے پیپر آپ دیکھ بھی سکتے ہیں ان کو ڈیلیٹ بھی کر سکتے ہیں. اچھا اس میں نیا پیپر اگر آپ نے جنریٹ کرنا ہے فارمیٹیو آٹو بھی ہے اور فارمیٹیو جو ہے وہ مینول بھی ہے. مینول کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی مرضی کا پیپر بنا سکتے ہیں. اور آٹو کا مطلب یہ ہے کہ آفاق نے ایک پیٹرن سیٹ کر دیا ہوا ہے, اس کے مطابق آپ کا پیپر آٹو جنریٹ ہوگا. آپ نے کچھ کمانڈ نہیں دینی ہے. تو یہ میں بات کر رہا تھا کہ پروفائل آپ میں جائیں گے. پروفائل میں جا کے آپ نے سب سے پہلے یہ پروفائل ویو ہے, چینج پاسورڈ ہے, لاگ آؤٹ ہے. تو پروفائل ویو کریں گے تو ویو میں آپ دیکھیں گے کہ یہ آپ کی ساری چیزیں اس میں آ جائیں گی. آپ اس میں جو چیز ایڈ ڈیلیٹ کرنا چاہیں وہ کریں گے. اس کے بعد آپ اس کو یعنی پہلے ایڈٹ کر کے پھر اس کو مطلب سیو کر دیں گے. تو بہرحال ہم جو ہے وہ واپس چلتے ہیں ایگزامینیشن مینجمنٹ سسٹم پہ. تو اس میں ایک کوئی پیپر ہم جنریٹ کر کے دیکھ لیتے ہیں. جیسے یہ جو ہے آٹو پیپر یونٹ وائز ہے. اس پہ اگر میں کروں تو یہاں سب سے پہلے میڈیم پوچھا ہوا, یعنی جو کتاب آپ پڑھا رہے ہیں اس کا میڈیم کیا ہے. اگر اردو پڑھا رہے ہیں تو اس کا اردو میڈیم لکھیں گے. تو میتھ سائنس وغیرہ انگلش کی کتابیں تو اس کا میڈیم انگلش ہوگا. پھر بورڈز کا مطلب یہ ہے کہ آپ ٹیکسٹ بک بورڈ ہے یا سیکنڈری لیول کی ہے. ٹیکسٹ بورڈ پہ چلے جائیں گے. سیریز آفاق کی SNC ہے اور سن سیریز ہے. اس میں پھر آپ کوئی گریڈ ایک سلیکٹ کر لیں. کلاس 2 کو میں نے سلیکٹ کر لیا ہے. سبجیکٹ میں نے کر لیا ہے میتھمیٹکس کا کر لیتے ہیں اس دفعہ. اس کی ساری یونٹس یہاں آ گئی ہیں. یہاں یہ یاد رکھیے گا کہ یہ کتاب والی یونٹس نہیں ہیں. یہ وہ یونٹس ہیں جو ہم نے اپنے کریکولم کو سلیبس کو تقسیم کیا ہے ٹرمز میں. ہم نے 3 ٹرم بنائی ہیں. ہر ٹرم میں 2 پیریڈک یونٹس رکھی ہیں. یہاں یہ پیریڈک یونٹ ہے. جو کتاب کی یونٹ ہے اس کو ہم نے چیپٹر لکھا ہوا ہے. یہ نیچے آپ دیکھ رہے ہیں یہاں جو چیپٹر لکھا ہوا ہے. تو یہاں ٹرم 1 یونٹ 1 یا آپ ساری بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں. تو جو آپ سلیکٹ کرنا چاہیں اس کے چیپٹر یہاں شو ہو جائیں گے. پہلی ٹرم میں ہول نمبر کا چیپٹر ہی ہے. اور اس کے بعد آپ نے پیپر کا یہ جو میں نے بات کی تھی, آپ نے ایک سوال پوچھا بھی تھا کہ اگر ہم پیپر بنانا چاہیں بچے کے مسائل کو ڈائگنوز کرنے کے لیے تو ایزی والا پیپر استعمال کریں گے آپ. کیونکہ جب آپ بچے کو چیک کرتے ہیں تو لو لیول سے چیک کرتے ہیں. تو یہ والا پیپر جنریٹ کر کے اس کو پیپر سالو کروائیں گے تو آپ اس کی کمزوریاں پتہ چل جائیں گی, آپ ان کو ٹھیک کریں گے. جنرلی یہ ماڈریٹ پیپر آپ بناتے ہیں, یہ ہم دیکھ لیتے ہیں. اور اگر آپ نے مشکل پیپر بنانا ہے, جس طرح کلاس میں کچھ بچے ایسے ہیں جو بہت زیادہ ایبل بچے ہیں, قابل بچے ہیں, ان کے لیے آپ ڈیفیکلٹ پیپر بنا سکتے ہیں. اور آپ ماڈریٹ پہ چلے جاتے ہیں. یہاں پیپر کی ڈیٹ لکھ لیں گے. جہاں آپ جس تاریخ کو پیپر لے رہے ہیں یہاں اس کو کلک کریں گے تو یہ آپ کا شو ہو جائے گی ڈیٹ, تو آپ رکھ لیں گے. اب اس میں 10 پیپرز آپ ایک وقت میں بنا سکتے ہیں. بعض اوقات آپ کے کیمپسز ہوتے ہیں یا سیکشنز ہوتی ہیں, تو آپ چاہتے ہیں کہ ان میں تھوڑا تھوڑا ڈفرینس ہو, تو آپ 1 2 3 4 5 6 7 10 پیپر بنا سکتے ہیں. اور کچھ اسکولوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ بھائی 4 بچے جو ہے نا, ایک آگے والا بچہ, پیچھے والا, لیفٹ رائٹ والا, ان کا پیپر ایک دوسرے سے مختلف ہو. تو وہ 4 یا 5 قسم کے پیپر, جس طرح NTS میں یا گورنمنٹ کے جو باقی ٹیسٹ ہوتے ہیں اس میں عموماً اس طرح ہوتا ہے کہ اگلے بندے کا کویشچن پیپر مختلف ہوتا ہے, پچھلے کا مختلف ہوتا ہے. تو آپ یہ اس ٹیکنیک کے لیے بھی آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں. ہم 1 پیپر کر کے دیکھ لیتے ہیں. ابھی میں کہتا ہوں اسٹارٹ فارمیٹیو آٹو پیپر جنریشن. یہ پیپر آپ کے سامنے آ گیا. اور یہ جو ابھی ہم نے جنریٹ کیا یہ حلا ہے, یہ 12 مارچ 2026. یہاں آپ کے پاس کافی آپشن ہے. پیپر کو ویو کرنا ہے, پیپر کا آبجیکٹیو پارٹ ویو کرنا ہے, سبجیکٹیو پارٹ دیکھنا ہے, ایکسپورٹ کرنا ہے وارڈ میں. اچھا ود ببل شیٹ, جو آج کل ایک بڑا رواج ہے کہ بورڈ ببل شیٹس دے رہا ہے, اس کے مطابق یہ آنسرز کا مطلب ہے کہ اس کویشچن کے اندر, اس پیپر کے اندر جتنے کویشچنز ہیں
ان کے سلوشنز یعنی کی ہے یہ آپ کی، اور یہ آپ کی اوور آل ببل شیٹ ہے. ہم ویو کر کے دیکھ لیتے ہیں ساری چیزیں، باقی بات آپ میں خود ٹرائی کرتے رہیں گے. ویو پیپر کریں گے. ایک تھوڑی سی بتا دوں، جب آپ وارڈ میں ایکسپورٹ کرتے ہیں نا، اس میں پیپر تھوڑا سا جو فانٹ کا ڈفرینس آتا ہے نا، بعض اوقات آپ کے پاس وہ فانٹ ہے، وہ ہمارے پاس ہے، ایک کے پاس نہیں ہے، تو وہ پھر اس میں کریکشنز کرنا پڑتی ہیں. تو میں یہ کوشش کرتا ہوں اور گزارش کرتا ہوں کہ آپ وارڈ کے بجائے پی ڈی ایف میں پیپر کو ایکسپورٹ کریں. اور اس سے پہلے چونکہ پیپر میں آپ جو بھی من چاہی تبدیلی کر سکتے ہیں، تو اس لیے آپ اس کو وارڈ میں جا کے مزید ایڈٹ کرنے کی ضرورت نہیں رہتی. مثلا اس پہ لکھا ہوا چینج کویشچن، پہلے نمبر پہ لکھا کہ وین کمپیئرنگ 2 or more 3 digit numbers always start comparing from the dash place. ٹھیک ہے. اب اس میں چینج کویشچن کا جو آپشن ہے، اس پہ کلک کروں گا تو سسٹم اپنی مرضی سے کوئی دوسرا کویشچن اس میں چینج کر دے گا. یہ ٹرائی کرتے ہیں ذرا. اب یہ دیکھیں اس نے ڈیش شروع والی میں ڈیش پہلی جو خالی جگہ تھی وہ چینج کر لی. اب آپ چاہتے ہیں کہ یہ اس نے صحیح چینج نہیں کیا، میری مرضی کا چینج ہونا چاہیے، تو آپ کہتے ہیں ریپلیس کویشچن فرام لسٹ. اس میں کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہ جتنے بھی اویلیبل اس کے متبادل ہوں گے اس کی لسٹ آ جائے گی. تو آپ اس میں سے جو آپ کو پسند آتا ہے اس کو آپ کر لیتے ہیں سلیکٹ، اور جہاں آ جائے گا آپشن، وہ دیکھیں جو پہلی خالی جگہ تھی جو دوسرے نمبر میں وہ بھی چینج ہو گئی. آپ کہتے ہیں کہ یہ کویشچن ہی فالتو ہے، میں اپنی مرضی کا کویشچن لگاؤں، تو آپ ایڈ کویشچن کرتے ہیں. آپ اس میں کویشچن میں اسٹیٹمنٹ لکھتے ہیں، اس کے آپشن لکھتے ہیں، خالی جگہ بنانی ہے، کوئی امیج اپلوڈ کرنا ہے، وہ سارا کچھ آپ کر سکتے ہیں اور ایڈ کویشچن کریں گے. اس کے بعد وہ آپ کا وہاں کویشچن ایڈ ہو جائے گا. تو پھر ایک آپشن اور ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ کویشچن کو ریموو ہی کر دیا جائے، تو آپ یہاں ریموو پہ کریں گے تو یہ کویشچن جو ہے وہ ریموو ہو جائے گا. آپ سے پوچھے گا کہ آپ نے ریموو کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے. اتنی فلیکسیبلٹی جو ہے آپ کو خود ہاتھوں سے جب پیپر کمپوز کرتے ہیں اتنی نہیں ہوتی. اب اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کو جو پیپر آپ سیٹ کرنے کا ٹائم تھا، اس کے بعد پیپر کو کمپوز کرنے کا ٹائم تھا، پھر اس کو پروف کا ٹائم تھا، وہ سارا ٹائم آپ کا سیو ہوتا ہے. دوسرا، یہ کنسیپٹ بیسڈ پیپر ہم نے کوشش کی ہے، ایس ایل او بیسڈ پیپر ہم نے کوشش کی ہے کہ یہ بندے. اور تیسرا فائدہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ ٹیچرز کو کہیں کہ آپ پڑھائیں، اسیسمنٹ ہم خود کریں گے. آپ 10 منٹ لگا کے پیپر جنریٹ کریں گے، اس سے ٹیچر کانشیس ہوں گے اور وہ اچھے طریقے سے پڑھائیں گے. اور ٹیچر جو ہے وہ مختلف طریقوں سے جو کنسیپٹ بیسڈ ہماری اسیسمنٹ ہے اس کے ذریعے بچوں کو تیار کریں گے. تو جو ٹائم آپ کا یہاں سے بچے گا وہ مختلف جگہوں پہ آپ ان کو استعمال کر سکیں گے. میں ابھی اس کی آپ کو دکھانے لگا ہوں کی بھی. یہ جو ہم نے شروع میں پیپر بنایا تھا، یہاں سے ہم گئے تھے، ایک منٹ ذرا، اس میں یہ دیکھیں 30 تھے، 31 آ گیا. اس پہ میں کلک کروں گا، جو میں پیپر ابھی میں دیکھنا چاہ رہا ہوں دوبارہ میں اس کی نہیں دیکھ سکا، تو میں واپس لاگ ان کیا میں نے، اور جہاں آ کے میں آنسرز پہ کلک کروں گا. یہ وہی 12 مارچ کو جو پیپر بنا تھا وہ یہاں سے ہو رہا ہے. یہاں اچھا، اس کو آپ ڈیلیٹ کرنا چاہیں، اگر جو صحیح نہیں بنا ہوا تھا پکا ڈیلیٹ بھی کر سکتے ہیں. یہ آنسرز پہ جائیں گے، اس کی بک جو ہے وہ آپ کے سامنے حاضر ہو جائے گی. یہ کریکٹ آنسر ساتھ میں دیا ہوا، کویشچن دیا ہوا ہے، ساتھ میں درست جواب بھی اس کا دے دیا ہوا ہے. اس میں یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جو سبجیکٹیو یا ایسے ٹائپ کویشچنز ہیں نا، ان کے جواب نہیں ہوں گے، کیونکہ اس میں بچہ اپنی سہولت کے مطابق جواب دیتا ہے. اس میں جو آبجیکٹیو ٹائپ جتنے بھی کویشچنز ہوں گے ان کا آپ کو جواب اس میں ملے گا. اچھا جی، اس کے بعد جو کوئی اگر آپ کا سوال ہے پیپرز کے حوالے سے وہ بھی آپ لکھ لیں چیٹ باکس میں، انشاءاللہ ہم اینڈ پہ دیکھتے ہیں اس کو. اور جو ہے اس کے بعد رزلٹ کارڈ مینجمنٹ سسٹم ہے، اس میں آپ کلک کریں تو آپ کے سامنے یہ آ جاتا ہے کہ آپ نے مینول رزلٹ کارڈ بنانا ہے یا سمپل CSV فائل ڈاؤن لوڈ کر کے اس میں ڈیٹا ایڈ کر کے تو اپلوڈ کرنا ہے. دونوں آپشن ہیں.
مینول کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ آپ ایک ایک کارڈ بنائیں گے. آپ لکھتے ہیں کہ یہ ٹرم کون سی ہے, اس میں سارے آپشن آپ کے سامنے آتے جائیں گے. میں فرسٹ ٹرم کا بنا رہا ہوں, ٹھیک ہے, کلاس میں کر رہا ہوں جی کہ 4 کلاس ہے. اس کے بعد اس میں سبجیکٹس جتنے وہ آپ ٹک کرتے جائیں گے اور وہ سامنے نظر آتے جائیں گے, ٹھیک ہے. اسٹوڈنٹس کے نام پھر آپ ایڈ کریں گے. اس میں ایک ایک بچے کا نام بنانا ہے, اس کی آپ نے چیزیں ایڈ کرنی ہے, رول نمبر وغیرہ, تو پھر جا کے یہ جنریٹ ہوگا. جو دوسرا ہے اس میں آپ دیکھیں کہ جو یہ فائل ڈاؤن لوڈ کریں گے تو ایک فارمیٹ آپ کے سامنے آ جائے گا. اس فارمیٹ کو فل کر کے آپ اپلوڈ کریں گے یہاں سے, ٹھیک ہے. اب یہاں آپ نے جب اپلوڈ کر لیا تھا, یہاں سے آپ اپلوڈ کر لیں گے. اس کے بعد آپ چلے جائیں گے واپس بیک کر کے, تو یہاں اسٹوڈنٹس رزلٹس کے اوپر آپ چلے جائیں گے, ٹھیک ہے. یہاں کلک کریں گے تو جتنے آپ نے لوگ ایڈ کیے ہوں گے ان کے یہاں لسٹ آ جائے گی. آپ جس بچے کا رزلٹ بنانا چاہتے ہیں, پرنٹ لینا چاہتے ہیں, اس کو کلک کریں گے. کلک کرنے کے بعد آپ اس کو کیا کریں گے کہ پرنٹ سلیکٹڈ کریں گے آپ. اچھا, اس میں پرنٹ کرنے کے بعد بھی دیکھیں وہ جو آپ لوگوں نے کہا تھا کہ مسٹیک ہوتی ہیں پیپر میں, تو رزلٹ کارڈ میں بھی ہو سکتی ہیں. تو اس میں دیکھیں یہ ڈیلیٹ کرنا ہے, دوبارہ اپلوڈ کرنی ہے, جس کی تصویر جو چینج کرنی ہے, یہ چیزیں اس میں بھی یہ بھی موجود ہے بچے کی تصویر کے ساتھ, یعنی کہ آپ اس کو لے کے آ سکتے ہیں. تو پرنٹ جو ہے سلیکٹڈ پہ جائیں گے تو آپ کے سامنے یہ اس کا پرنٹ آ جائے گا, اور سکین اس کا QR کوڈ بھی ہے. یہ میں نے آپ سے بات کی تھی کہ پارٹیسپینٹ نے پوچھا تھا کہ آپ نے اس میں نا چیزیں بہت زیادہ بن جاتی ہیں, تو اس میں ہم نے آپشن ابھی یہ لیٹسٹ دیا گیا ہے کہ آپ ہائڈ کر سکتے ہیں اس سمری کو. یہ جو سمری ہے نا سبجیکٹ, اس میں سبجیکٹ وائز دی ہوئی ہے, یہ بڑی زبردست چیز ہے. عام طور پہ ہم اوور آل کمنٹس لکھتے ہیں, لیکن اس میں سبجیکٹ وائز ہر ایک بچے کے سبجیکٹ کے رزلٹ کو لے کے ڈسکس کیا ہوا. آپ چاہتے ہیں یہ ہائڈ ہو جائے, پیپر بچانا ہے, اس کو ہائڈ کر لیں گے. اسی طرح سے گراف بنتے ہیں, تو آپ گراف یہ بنے ہوئے, آپ چاہتے ہیں کہ گراف ہائڈ ہو جائے تو ہائڈ ہو جائیں گے. اور یہ جو دوسرا پیج بنتا ہے وہ یہ بنتا ہے. یہ پیج آپ کی گریڈنگ کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے, آپ اس کا پرنٹ لیں یا نہ لیں کوئی ایشو نہیں ہے. تو اس لیے یہ جو آپ لوگوں کا کنسرن تھا کہ رزلٹ کارڈ میں پیجز زیادہ ضائع ہوتے ہیں, وہ بھی انشاءاللہ نہیں ہوں گے. اور ایک رزلٹ کارڈ ہم نے دیکھ لیا, اس کو اگر پرنٹ کرنا ہے تو یہاں پرنٹ شیئر آل کارڈ یا سیو آل کارڈ کے اوپر آپ چلے جائیں گے تو آپ اس میں چلے جائیں گے. یہاں اوپر بھی آپشن ہے کہ ساروں کٹھوں میں آپ رزلٹ سمری ہائڈ کرنا چاہتے ہیں یا پیراگراف گراف وغیرہ ہائڈ کرنا چاہتے ہیں, تو پھر آخر میں یہاں سے آپ لاگ آؤٹ کر جائیں گے تو آپ کا یہ پورا کمپلیٹ ہو جائے گا. یہ ہے نا مزے کی باتیں, اور ٹیچر کے لیے اور اسکول کے لیے آسانی والی باتیں ہیں. آفاق نے الحمدللہ وہ تمام چیزیں آپ کی آسانی کے لیے بنا دی ہیں جو کسی اسکول کی ضرورت ہو سکتی ہیں. وہ میں نے ٹیچنگ کے حوالے سے بھی آپ کو دکھانا تھا, بلکہ میں ایک تھوڑا سا آپ کو چہرہ کرا دیتا ہوں کہ ہم نے ہماری ویب سائٹ پہ نا یہ جو لکھا ہوا ہے پہلے نمبر پہ سپورٹ مٹیریل, اس میں اگر آپ جائیں نا تو آپ کو بہت سی چیزیں ملیں گی جو ٹیچر کی ڈیلی کام کرنے کی ضرورت ہوتی ہے, جیسے ایکڈیمک کیلنڈر ہے, لیسن پلانز ہیں, اسیسمنٹ کی شیٹس ہیں, اور مختلف اس میں کیز ہیں. یہ ساری چیزیں آپ کو انشاءاللہ تعالی دستیاب ملیں گی. یہ دیکھیں کی بکس ہیں, آپ کو کتاب پڑھا رہے ہیں, کوئی چیز نہیں سمجھ آ رہی ہے, آپ کے پاس ٹائم نہیں ہوتا, ظاہر ہے آپ نے اپنے موبائل میں کی بک سیو کی ہوئی ہے, فوراً وہاں سے آپ نے کنٹرول ایف کر کے رائٹ کلک کر کے سرچ کر دیا. ٹیچنگ کی ویڈیوز موجود ہیں, ان کو دیکھ کے آپ پڑھا سکتے ہیں اچھے طریقے سے. چھٹیوں میں آپ یعنی سمر میں آپ انشاءاللہ جون میں چھٹیاں کریں گے, تو چھٹیوں میں بچوں کو کام دینا ہوتا ہے, تو وہ ڈیزائن کیا ہوا پڑا ہوا ہے, آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کریں. ہر کتاب میں سے 2 4 5 پیجز جو آپ کی پسند کے ہیں ڈاؤن لوڈ کریں. ان کو ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد بائنڈ کریں, بچہ کاپی کے جھنجھٹ سے بھی بچ جائے گا, اور ایک اچھا معیاری ہوم ورک جو ہے وہ اس کو چھٹیوں میں کرنے کو ملے گا. تو ٹائم چونکہ اینڈ ہو گیا ہے, اس لیے میں نے آپ کو یہ تفصیل سے نہیں دکھایا. آسان ہے. آج آپ کی یہ اسائنمنٹ جہاں دوسری ہے, وہاں یہ اسائنمنٹ بھی ہے کہ آپ نے آج جا کے آفاق کی ویب سائٹ کو اس سارے چیزوں کو ایکسپلور کرنا ہے. اگر کوئی پرابلم ہے تو اپنے علاقے کے جو آفاق کے نمائندہ ہیں ان کو کال کریں, واٹس ایپ کریں. سحری کے وقت بھی کر سکتے ہیں, اور افطاری کے علاوہ جس وقت کریں گے وہ انشاءاللہ اٹینڈ کریں گے. تو اسائنمنٹ میں آج کی آپ کو دکھا دوں کہ آج کی اسائنمنٹ ہماری جو ہے وہ ہے
ایک فارم ہم نے ایویلیوشن کا فارم بنایا ہے، وہ فارم آپ نے فل کرنا ہوگا. اس فارم کو فل کریں گے تو آپ کو سرٹیفکیٹ ملے گا. سرٹیفکیٹ ہم تقریباً 1 ویک میں ڈیولپ کر لیں گے، چونکہ اس میں آن لائن میں یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ ڈیٹا ویریفائی کرنا کہ کس پارٹیسپینٹ نے پارٹیسپیشن کی اور کس نے نہیں کی، تو یہ تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے. پھر آپ کے ایویلیوشن فارم بھی آنا ہے، وہ آئیں گے تو پھر ہم اس کے اوپر ورکنگ شروع کریں گے. تو آج کی جو اسائنمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے ایویلیوشن فارم فل کرنا ہے، اور یہ لازمی ہے، یہ جو پارٹیسپینٹ فل کریں گے ان کو ہی سرٹیفکیٹ ملے گا. اور اس میں جو آپ نام لکھیں گے نا، تو میں نے لکھا ہوا ہے رائٹ کیئرفلی یور کمپلیٹ نیم ود کریکٹ اسپیلنگ، کہ جو اسپیلنگ آپ سرٹیفکیٹ میں چاہتے ہیں اور جو نام سرٹیفکیٹ پہ چاہتے ہیں تو وہ آپ نے لکھنا ہے. بعض اوقات لوگوں کے نام مختلف ہوتے ہیں، مشاور مختلف ہوتے ہیں. رجسٹر نام ہے جی محمد ارشد، اور اصل میں نام ہے ارشد محمود ارشد، تو وہ ارشد محمود ارشد لکھ کے بھیج دیں گے، لیکن سرٹیفکیٹ کے اوپر تو اصل رجسٹر نام آنا چاہیے. تو اس لیے آپ نے یہ احتیاط کرنی ہے. یہ گوگل فارم کا لنک بھی دے دیا میں نے، یہاں کلک کریں گے فارم اوپن ہو جائے گا. اور اگر آپ جدید قسم کے ماڈرن لوگ ہیں تو آپ اس کو سکین بھی کر سکتے ہیں. دونوں آپشن، سادہ لوگوں کے آپشن بھی موجود ہے کلک کر کے بھی، اور ماڈرن جو لوگ ہیں وہ سکین کر کے بھی اس کو حاصل کر سکتے ہیں. ابھی ہم آپ لوگوں نے سوالات لکھ لیے ہوں گے، سوالات میں جا رہا ہوں اور میں آپ کی طرف سوالات پوچھنا، یعنی سوالات کے میں جواب دوں گا. 11 منٹ آپ کے زیادہ ہو گئے ہیں. آپ میں سے کوئی پارٹیسپینٹ اگر اس میں حصہ نہیں لینا چاہتا، ظاہر آپ کی اپنی مصروفیات ہوتی ہیں، شیڈیول ہوتا ہے، تو ان کو اجازت ہوگی، لیکن ہمیں خوشی ہوگی کہ آپ سارے لوگ موجود رہیں اور سوالات کے جوابات کو سنیں، تاکہ ڈسکشن سے لرننگ زیادہ ہو. تو میں نے چیٹ باکس کھول دی ہے. اچھا، وہ آپ نے کہا کہ اسائنمنٹ دوبارہ بتا دیں. میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ گوگل فارم جو ہے نا آپ نے فل کرنا ہے، تو پھر جا کے آپ کو سرٹیفکیٹ ملیں گے. ٹیچر کی اسیسمنٹ کے پیپر بھی بن سکتے ہیں جی، آپ بالکل بن سکتے ہیں. آپ ٹیچر کو اسیس کرنا چاہتے ہیں، کسی کلاس کا پیپر بنا لیں تو اس کی اسیسمنٹ ہو جائے گی. اور دوسرا وہ جو میں نے بات کی تھی کہ آپ آن لائن بھی ٹیچر کو اسیس کر سکتے ہیں، کہ وہ بیٹھے اور وہ کنسپٹ بیسڈ پیپر سالو کرے، اپنا نام لکھے اور ڈیٹ لکھے، جس ڈیٹ کو پیپر ہو رہا ہے اس کا پرنٹ لے لیں. اچھا، یہ اردو کی ٹیچنگ کی بات آپ کر رہے ہیں کہ علیحدہ کلاس ہونی چاہیے. بالکل جی، ہمارے پاس اس کے لیے ایک اسپیشلسٹ ٹرینر موجود ہیں اردو کے. تو آپ اپنے نمائندہ کے ذریعے ڈیمانڈ دیں، انشاءاللہ وہ آپ کے اسکول میں حاضر ہوں گے، یا آپ کے علاقے میں جب کلسٹر بیسڈ ٹریننگ ہوگی تو اس میں وہ انشاءاللہ حاضر ہوں گے. اور فیوچر میں اگر آپ لوگ اس میں ہمیں فارم میں لکھا ہوا پوچھا ہوا ہم نے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ فیوچر میں بھی ہماری آن لائن ٹریننگ کا سلسلہ چلتا رہے، تو اس میں ٹاپکس بھی پھر پوچھے ہوئے ہم نے، تو وہ ٹاپکس بھی آپ لکھیں اس میں، تو انشاءاللہ تعالیٰ فیوچر کی پلاننگ میں ہم اس کو کنسیڈر کریں گے. اچھا، ون ڈرائیو میں لنک بھیجیں، اس کو ٹھیک ہو گیا جی، اس کو ہم کر لیتے ہیں. اور ریمارکس چینج بھی کیے جا سکتے ہیں، ادروائز خود بھی سے بھی مارک ہو جاتے ہیں اسٹوڈنٹ کے پرفارمنس کے حساب سے. یہ میرا خیال ہے کہ رزلٹ کارڈ میں پوچھ رہے ہیں آپ، اور رزلٹ کارڈ میں جو ہے نا ریمارکس وغیرہ اس وقت ایڈٹ نہیں ہوتے، جو آٹو ہیں وہی آتے ہیں، وہ سسٹم خود اس کو اسٹڈی کرتا ہے اور اسٹڈی کرنے کے بعد اس کو وہ لکھتا ہے. اچھا، آپ آٹو پیپر سیٹنگ سسٹم گورنمنٹ اسکول کی طرح اس کو ایکسیس کر سکتے ہیں. اچھا، اس میں نا جو اسکول ہمارا ممبر اسکول ہے، ہماری کتاب پڑھا رہا ہے اور اس کے پاس ہمارے اپنے اسکول کی آئی ڈی پاسورڈ ہے، تو وہ ظاہر ہے وہی اس میں ایکسیس کر سکے گا. باقی اسکولوں کے لیے یا دوسرے سلیبس کے لیے ظاہر ہے یہ مفید نہیں ہوگا. اچھا، یہ کہ آپ لوگ پڑھ لیں. میم انم افزا نے آپشن دیا ہے کہ آپ کس طرح سے ورڈ کی فائل کو ٹھیک کر سکتے ہیں، زبردست ہو جائے گا، اس میں ہماری یہ لرننگ ہو جائے گی. اور اسی طرح سے اچھا، یہ جو آپ نے کہتے ہیں نا کہ ایک کوشچن بڑا زبردست ہے کہ جو یونٹس کو ہم نے تقسیم کیا ہوا ہے نا، تو وہ اس کا فارمیٹ ہمیں شیئر کریں. اچھا، آپ کو میں بتا دوں، اس کو ہم کہتے ہیں ایکڈیمک کیلنڈر. اور یہ آپ ہماری ویب سائٹ پہ جائیں گے اور لکھیں گے کیا نام ہے، اوپن کریں گے آفاق سپورٹ مٹیریل.
آفاق سپورٹ مٹیریل میں آپ کو جو میں نے ابھی آخر میں لسٹ دکھائی ہے اس میں ایکڈیمک کیلنڈر میں جائیں گے، مختلف مراحل سے گزرتے ہوئے سبجیکٹ سلیکٹ کرنا ہے، سیریز سلیکٹ کرنی ہے، اس میں آفاق کی بکس کی پلے گروپ سے لے کر 8 تک تمام سیریز کی پورے سال کا یونٹ ٹرم وائز وغیرہ پلان بنا ہوا ہے۔ اگر آپ کو کوئی اسپیسیفک آپ ٹرائی کریں، خود سیکھنا چاہیے، آسان ہے یہ۔ اگر کوئی ایشو ہوتا ہے تو آپ ہمیں ہمارے اپنے نمائندہ کو، آفاق کے نمائندہ کو لکھیں کہ اس کتاب کا مجھے ایکڈیمک کیلنڈر ڈاؤن لوڈ کر کے بھیجیں، تو وہ آپ کو شیئر کر دیں گے۔ ہاں جی، کویشچن جو ہے وہ لاسٹ میں کسی نے تجویز کیا تو اچھی بات ہے، لاسٹ میں کرنے چاہیے تھے۔ یہ ٹیچر اسسمنٹ دوبارہ آ گئی ہے بات۔ آفاق سلیبس میں انگلش تو ٹھیک ہے، لیکن اردو کی بکس میں کچھ کویشچن ایسے ہوتے ہیں جن کے لیے ٹیچر گائیڈ نہیں دی گئی ہے۔ اچھا جی، ٹیچر گائیڈ موجود ہے اردو کی ہماری، اس میں آپ دیکھیں ویب سائٹ پہ جائیں گے، آفاق سپورٹ مٹیریل میں جائیں گے اور وہاں آپ کلاس سیریز سبجیکٹ سلیکٹ کریں گے تو کی بکس کا پورا ایک فولڈر ہے، 60 میں کی بکس موجود ہیں۔ اس میں مجھے امید ہے کہ آپ کو اگر اردو کا کوئی پرابلم ہے اس میں موجود ہوگا، اگر پھر بھی نہیں ہے تو پھر آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہم انشاءاللہ تعالیٰ اپنے جو آتھرز ہیں، ریسرچرز ہیں، ان سے رابطہ کر کے آپ کو سلوشن کر دیں گے۔ جی، سوالات تقریباً ختم ہو گئے۔ کسی کا اگر سوال رہ گیا ہو تو وہ پھر انشاءاللہ تعالیٰ گروپ میں یا میں اعجاز الرحمان صاحب کو آپ واٹس ایپ کر دیں، اس کو ہم دیکھ لیں گے۔ فیڈ بیک کا جو لنک ہے وہ بھی ہم گروپ میں شیئر کر دیتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے جی، یہ ہمیں بھی شیئر کر دیتے ہیں۔ اچھا جی، آپ اگر کسی دوسری کتاب کا بھی بنانا چاہتے ہیں، کسی نے پوچھا اسکیم آف اسٹڈی کے بارے میں کہ اسکیم آف اسٹڈی آفاق کے علاوہ کوئی کتاب ہے، تو اس میں دیکھیں فارمیٹ میں یہ چیزیں آئیں گی۔ سب سے پہلے آپ لکھتے ہیں ڈیٹ کے بعد لکھتے ہیں SLO کون سا اچیو کرنا ہے، اور یہ بس 2 کام آپ کرتے ہیں، اور باقی ذرا اپنا پیٹرن پورا بنا ہوتا ہے آپ نے کہ ٹرم کون سی ہے اور یونٹ کون سی ہے، اس کے اندر پہلا پیریڈ ہے، دوسرا پیریڈ ہے، ہفتے میں 5 پیریڈ ہے، تو پہلے پیریڈ کی تاریخ یہ ہوگی، اس تاریخ کو یہ SLO اچیو کریں گے، تو اس میں SLOs لکھیں گے۔ آپ کو یاد ہوگا اگر آپ پارٹیسپیٹ کیا تھا، آپ نے پہلے دن میں نے آپ کو سکھایا تھا کہ ہم نے ٹیچنگ آف SLO بیس ٹیچنگ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ SLO بیس پلاننگ کریں گے، تو SLO بیس پلاننگ دراصل وہ فارمیٹ ہے، وہ وہاں موجود ہے، اسی کو فالو کر کے آپ نے اپنے کسی بھی کتاب کا وہ بنا لینا ہے۔ ٹھیک ہے، ہمارے کوآرڈینیٹر جو ہیں وہ اپنا نمبر شیئر کرتے ہیں اور لنک بھی شیئر کرتے ہیں۔ اس ورکشاپ کے حوالے سے کوئی کویشچن مزید اگر ہے تو آپ اس سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ جی آپ لوگوں کا، 3 دن آپ نے ماشاءاللہ ہمارے ساتھ اچھے انداز میں گزارے ہیں، اپنے انپٹ بھی دیا آپ لوگوں نے، حالانکہ آن لائن میں بڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن آپ کو جب بھی ہم نے ریکویسٹ کیا آپ نے انپٹ بھی دیا، بہت مناسب تعداد میں آپ نے ماشاءاللہ شرکت کی ہے۔ باقی آپ بھی ولی شفام کریں تو انشاءاللہ فیوچر میں بھی اگر ہماری آپ کے فیڈ بیک کے بعد کوئی نتیجے پہ پہنچتے تو انشاءاللہ ہر مہینے میں 4-5 سیشن انشاءاللہ ہم آن لائن کیا کریں گے، اور مختلف اس میں ٹاپکس پہ کیا کریں گے، اور سبجیکٹ وائز کا بھی جو آپشن آ رہا ہے اس کے اوپر بھی انشاءاللہ ہم کر دیا کریں گے۔